सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है. और आज की बात यह है कि हम अपनी हेल्थ को लेकर बाकी सब चीज़ों की बहुत टेंशन लेते हैं और जिस चीज़ की हमें बाद में टेंशन हो जाती है उस चीज़ को हम टैबू समझते हैं. सो टू डिस्कस दैट आई हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड जो है उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स भी किया हुआ है, MS. ठीक है. सो तूबा इज़ विद मी. कैसी हैं तूबा? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक. क्या चल रहा है? थीसिस चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है. पब्लिक हेल्थ चल रहा है. तो ज़िंदगी में क्यों ये और मसले नहीं थे कि ये मसला एक सर पे ले लिया, जिस चीज़ की लोग टेंशन नहीं ले रहे आप लोग उसके ऊपर कोर्से कर रहे हैं? लोगों को टेंशन लेनी चाहिए ना, इसलिए तो हम कर रहे हैं कि थोड़ी लोग उठ जाएं, जाग जाएं, पब्लिक हेल्थ के ऊपर आवाम जाग जाए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें. तो थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या क्या किया हुआ है, जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं आजकल तो पब्लिक हेल्थ कर रही हूँ. इसी के ऊपर काम कर रही हूँ. साथ साथ क्योंकि न्यूट्रिशन पहले किया है मैंने, तो MSc फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो उसके ऊपर भी साथ साथ काम करती हूँ. काउंसलिंग सेशंस करती हूँ, डिफरेंट फर्म्स के साथ हूँ. उससे पहले हॉस्पिटल्स में काफ़ी काम किया हुआ है, डिफरेंट वार्ड्स में, ICU पेशेंट्स की डीलिंग, डॉक्टर्स ट्रेनिंग काफ़ी की है मैंने उनको कि न्यूट्रिशन थेरेपी आपने कैसे करनी है पेशेंट्स की. क्योंकि बात वही है कि थोड़ा हमारा मुल्क अंडर डेवलप कंट्री है. ठीक है, इधर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ अलग हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है इतना कि हम हेल्थ पे लगा सकें. ठीक. मैं अब कोई पॉलिटिशियन की नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि जिसने कितना काम किया किसी नहीं किया. स्टिल अगर किसी ने काम किया भी है, जिस तरह आजकल हम सुन रहे हैं कि लोगों ने बहुत काम किया, बट स्टिल इधर बहुत ज़्यादा काम होना रहता है. बिल्कुल. हेल्थ इशू में हेल्थ बजट बहुत कम है. हेल्थ के लिहाज से हम बहुत अंडर डेवलपमेंट, हम वैसे भी बहुत अंडर डेवलपमेंट में हैं, मगर हेल्थ के लिहाज से तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहे हैं. ठीक है, लोग मर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि वो क्यों मर रहे हैं. ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए. पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं बहुत. जैसे मेरे ख्याल से आप भी सुन रहे होंगे, हमने भी बहुत सारा देखा है कि हर एक बंदा आ रहा है पब्लिक हेल्थ में. और आधे लोग तो सरकारी नौकरियों के लिए भी कर रहे हैं. एग्जैक्टली, ये भी इशू है. और उसके अलावा भी बहुत अगर मैं कहती हूँ कि वो लोग सरकारी नौकरियों के लिए भी करें तो उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो. बशर्ते सरकारी नौकर क्यों करेगा, उसको तनख्वाह मिलती है. ये बात भी है. अच्छा, उसमें फिर ये है कि मगर ये कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. इसका एक प्रॉपर अपना डिपार्टमेंट्स तो बहुत हैं, NGOs बहुत हैं, मगर जो मेन छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल से जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, हमें अभी भी उसमें बहुत लैक कर रहे हैं. पब्लिक हेल्थ है क्या? मतलब एक लेमैन के लिए ऑब्वियसली जो टर्मिनोलॉजीज़ होंगी या पब्लिक हेल्थ को मैं बाहर से देखता हूँ तो मेरे लिए बड़ी एक वेग सी फील्ड है. ठीक है, कि मुझे नहीं समझ आती पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करने का क्या मतलब है. ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ एग्जैक्टली? पब्लिक हेल्थ जनरल अवेयरनेस के ऊपर हम बात करेंगे. पब्लिक हेल्थ के जो नॉर्मली इश्यूज़ हैं, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मैं कुछ डिस्कस अभी करते हुए बता दूंगी कि वो क्या क्या हैं, जब वो होती हैं, और फिर उनके प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने हैं, आवाम को कैसे गाइड करना है इन चीज़ों के ऊपर, और आवाम के लिए हमने क्या स्टेप्स डिज़ाइन करने हैं, क्या पॉलिसीज़ बनानी हैं. दिस इज़ व्हाट पब्लिक हेल्थ ऑल अबाउट. ओके, नाउ इट मेक्स मोर सेंस. अब ये है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या फ़र्क है. कम्युनिकेबल डिजीज़ तो आपका सबसे पहले कोविड कम्युनिकेबल, ठीक है ना. जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए. दिस इज़ व्हाट सारे वायरसेस, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपके आ जाते हैं. अच्छा, एड्स है जिस तरह, एड्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. इस तरह की बहुत सारे. अब हम अगर एड्स पे बात करते हैं, स्टिल इट्स अ टैबू. नो डाउट. लोग उसको डिस्कस करने से अवॉइड करते हैं. उसके ऊपर अगर हम ओपनली कैंपेन्स करें तो हमारे मौलवी खड़े हो सकते हैं. ठीक है, उसके अगर हम सेफ्टी मेजर्स बताना शुरू कर दें लोगों को तो हम पे बैन लग जाएगा. वी वुड बी नोन एज, मुझे नहीं पता कि वो हमें किसी भी नाम से बुला सकते हैं. ठीक है ना. तो ये बहुत इश्यूज़ हैं. फिर इस तरह की चीज़ों में जब हमें पता है कि अगर हम एड्स के ऊपर बात करेंगे और हम पे ऑब्लिगेशंस लगना शुरू होंगी और इश्यूज़ बनना शुरू होंगे, तो फिर हम बीइंग अ पब्लिक हेल्थ पर्सनल इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि आप फिर उस एरिया के हिसाब से, पेशावर के हिसाब से, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि आपकी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होती है.
ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی آپ کو. بس یہ دس از واٹ پبلک ہیلتھ از آل اباؤٹ. اچھا, اگر جس طرح ایک اور چیز پبلک ہیلتھ میں ہے کہ جی ایپیڈیمیولوجی ہم دیکھتے ہیں, ڈیزیز کہاں سے شروع ہوئی, ڈیزیز کا اوریجن کیا تھا, میں ذرا بتایا کریں. ایپیڈیمیولوجی جو ہے ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیزیز کہاں سے اوریجن کہاں تھا, کہاں سے نکلا. جیسے ڈینگی فیور ہے, دیٹ از لائک جیوگرافیکلی کہاں سے نکلا, بالکل کہاں سے نکلا, کیا چیز تھی, مطلب ایجنٹ کیا تھا جو چیز نکلی وہ کیا تھی. جیسے ایک ماسکیٹو تھا, ملیریا کے ماسکیٹو کو آپ لے لیں, وہ نکلا, اس نے کاٹا, مطلب کیا کیا سورسز تھے, پھر کس کس کو وہ چیز لگ رہی ہے, کس طرح اسپریڈ ہو رہا ہے, پھر وہ ایک ہمیں اسپاٹ مل جاتا ہے کہ جی ہمیں ایک جگہ سے اپنا ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہوتا ہے ہیلتھ کا, ادھر سے آپ کو انڈیکیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر پبلک ہیلتھ ٹیم وہاں جاتی ہے, ان کا پراپر ایک چینل ہوتا ہے, وہاں جا کے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, پراپر ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں کام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ آل اباؤٹ پبلک ہیلتھ. اور پھر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس ایریا والوں کو انفارم کرتے ہیں. اس ہاسپٹل میں جس طرح ایمرجنسی ایک دم سے ڈینگی کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے پاس, تو اس ایریا میں ایک کال آ گئے, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, پتہ کیا, اس ایریا کو ہم نے لاک ڈاؤن جس طرح آج کل ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس میں کنٹرول کر لیا, اویئرنیس ٹیم کر لی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لیا اس ایریا کو. پھر اس ایریا کے لوگوں کو, اس جگہ کے ڈاکٹرس کو, ادھر کی ٹیمز کو, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں, یا کوئی بھی اسی طرح کا کوئی بھی DHQ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں, BHU لے لیتے ہیں, چھوٹی جگہ کے لے لیتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ہم انویسٹیگیشن وغیرہ مطلب اٹس مور آف این R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک, بالکل. اور پھر اس کے اوپر آپ پھر ٹریننگس دے دیتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو آل اوور اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو گائیڈ لائنس بنائی ہیں, بس آپ ان گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ SOPs جو ہے یہ پبلک ہیلتھ والے بناتے ہیں. بالکل, SOPs پبلک ہیلتھ والے بناتے ہیں. پبلک ہیلتھ والے ہی they were the one جنہوں نے KMU was the one کہ جب کووڈ شروع ہوا فرسٹ ویو میں, انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا مردان میں. اوکے, پہلا جو تھا, پہلا لاک ڈاؤن پاکستان کا, اور پہلا اسٹیپ آپ کہہ لیں جو لیا وہ KMU نے لیا تھا, اور KMU نے مردان سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس ایریا کو انہوں نے بند کیا, اس کے اوپر کام کیا, گائیڈ لائنس فالو کرنا. وہ جب آپ نے ایک دم شروع کیا, اس کے اوپر کام کیا, اور جب وہ چیز سکسیزفل ہوئی, ٹھیک, آپ کو لگا کہ ہاں کیسز کنٹرول ہو رہے ہیں اس سائٹ پہ, پھر اس کو آگے فردر ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا اس چیز کو. ونڈرفل. ہماری اس سے پہلے ایک اور ڈسکشن بھی ہوئی تھی, یہ تو مطلب بڑے نون سی چیزیں ہیں یا آج کل بڑی ٹرینڈنگ ہے, تو ان چیزوں پہ لوگ سمجھنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تھوڑا سا جو ہے مجھے اس چیز میں ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایڈز آیا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی ہوا چلی, اویئرنیسز ہوئی اینڈ اسٹف, اب ہم بہت کم سنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایبولا آیا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے تو ہاں, تو اس کا تو آئی گیس کے بیچ میں کوئی ایک کانسپریسی تھیوری بھی اس کے اوپر نکل آئی تھی ایبولا پہ, لیکن خیر لیٹس ناٹ گیٹ انٹو. اگر تو ہم کانسپریسی تھیوریز کے اوپر بات کریں تو کووڈ کے اوپر کتنی ہے. ایگزیکٹلی, میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ابھی کووڈ ہے, ٹھیک ہے. سو ابھی یہ جو ساری ٹرانزیشنز ہوئی ہیں, جتنی بھی پیچھے جو ہے وائرسز آئے ہیں یا اس قسم کے کمیونیکیبل ڈیزیزز ایسے کہتے ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے, تو اس میں ادھر لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے اس لیے کنٹرولڈ ہے, یا یہ بس ایک ٹائم ڈیوریشن تھی کہ بس ایک چیز تھی اور اب جو ہے وہ ختم ہونے تک آ گئی ہے. کنٹرول تو ابھی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس بات وہی ہے کہ بہت سارے ایشو, اب ایڈس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے بات کرنا. ہیپیٹائٹس کو آپ لے لیں, ہیپیٹائٹس اسٹل اے بگ ایشو. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, لوگوں کو اویئرنیس, میرے خیال سے لیک آف اویئرنیس ابھی بھی بہت زیادہ ہے. کووڈ اٹس بن تھرڈ ایئر, دوسرا سال ہے کووڈ کو, دوسرا یا کوئی فورتھ ویو, ٹھیک ہے, فورتھ ویو چل رہی ہے, اور کووڈ کو دوسرا سال ہے, اور ابھی بھی لوگ کووڈ کو مطلب کہتے نہیں مان رہے. ہاں, جس گھر میں تو اب یہی کہوں گی کہ the person who is going through it only they know کہ what is COVID. اس کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ ہیں, ایون اگر وہ گزار بھی رہے ہیں تو دے آر لائک کہ نہیں. ہاں, دیکھیں اس کے اوپر خیر جانا میں نہیں چاہتا ہوں, لیکن جسٹ میری جو ایک اس کے اوپر تھوڑی بہت ریسرچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کووڈ ہے نہیں. جو یہ کہتا ہے مطلب وہ تو کم عقل میں ہی آ گیا نا کہ کووڈ ہے صحیح, ہاں, پھر اس کے اوپر بڑی جو ہے اختلاف رائے ہے کہ کووڈ کیا چیز ہے, ہاں, کہ مین میڈ ہے, وبا ہے, کیا چیز ہے. تو خیر اینی ویز وہ تو ایسی ڈسکشنز ہیں کہ وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں ہے کرنے کا. اور
میرے خیال سے کہ آپ اب مین ایشو کو ٹارگیٹ کریں نا, اب آپ اس کو نہیں, اب ہم اچھا سب سے بڑا مسئلہ بٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ کچھ بھی ہے تو یہودیوں کی سازش ہے. ہاں لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے نا اس میں کہ اس میں وہ کوشچن کا آنسر اس طرح مل گیا تھا کہ سب سے زیادہ ویسٹ اس میں افیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کیسز آپ دیکھ لیں یورپ میں نکلے ہیں, انگلینڈ ابھی تک سفر کر رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن سب سے زیادہ چونکہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ہم جو ہے یہاں پہ لوگ جاہل ہیں اینڈ ایوری تھنگ, سب سے زیادہ احتجاج بھی اس کے خلاف وہاں پہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آخر میں امریکنز اس حد پہ آ گئے ہیں کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو, ہاں انہوں نے سب کچھ کھول دیا. ہاں اب ایوری تھنگ از اوپن, کیسز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ہرڈ امیونٹی کی بھی ایک چیز آ جاتی ہے جو فرسٹ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک لیئر گزری, اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہوا, لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو جو ہے اس میں ہوا, ریکور ہو گیا, آپ کی امیونٹی جو ہے بن گئی. لیکن اینی ویز میں جو ایک مین چیز کے اوپر آنا چاہتا ہوں دیٹ از مینٹل ہیلتھ, ٹھیک ہے, کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے پاس ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر لوگ واقعی میں بات نہیں کرتے ہیں, اینڈ اس کے اوپر بات کرنا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کتنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اب آج کل مطلب وی آر سٹنگ ان 2021 تو کافی چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں. 2015 میں اگر کوئی ڈپریشن کا مریض تھا تو اس کو پہلے تو کوئی مریض سمجھتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب تو آبویسلی ہمارے پاس اویئرنیس وغیرہ ہو گئی ہے, تو اب ہمارے پاس کچھ ایسا وینیوز ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو ہوتا ہے یہ چیز, سو ہاؤ دے ایکچولی کمیونیکیٹ, اینڈ آپ لوگوں کی جو اویئرنیس کیمپینز اینڈ اسٹاف وہ کتنا لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہیں. بات تو یہ کہ مینٹل ہیلتھ ابھی بھی بہت ایک اٹس اسٹل اے ٹیبو, لوگ اوائڈ کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. لوگ اگر اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں تو اسٹل دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا میڈیسن. ابھی بھی ہمیں اگر کوئی ایشو ہے تو اس میں یہی ایشو ہے کہ لوگ میڈیسن لینا, وہ چاہتے ہیں کہ میڈیسن کے بغیر ان کی تھراپی ہو جائے, جو کہ بہت سارے کیسز میں نہیں ہے. اب وہ والی میڈیکیشن نہیں ہے کہ بس آپ کو سیڈیوس کر دیا, آپ سو گئے, آپ سوتے رہے, آپ بس سوئیں گے ہی. اب یہ چیز نہیں ہے. اب ان کو تھراپیز بھی کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ میڈیکیشن بھی کرتے ہیں, مگر ویری فیو آر گوئنگ ٹو سائیکیٹرسٹ اور نہیں سائیکیٹرسٹ ہی کہوں گی, فزیوتھراپسٹ, نو ایشوز, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ان کے لیے یہ سارے کچھ جو ہے اب کافی کام ہو رہا ہے. سائیکیٹری میں لوگ بھی بہت آ رہے ہیں, ہاسپٹلس بھی ان کو بہت زیادہ رکھ رہے ہیں, کافی اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اویئرنیس ہو رہی ہے, مگر پھر بھی میں یہی کہتی ہوں کہ لوگ اس کو ابھی بھی ٹیبو ہی سمجھتے ہیں, اور ابھی بھی یہ ٹیبو ہے. اچھا, میں اس میں یہ چیز ضرور جاننا چاہوں گا کہ میرا 1-2 دفعہ جو ہے ہوا ہے کہ میرا جانا ہوا ہے سائیکیٹرسٹ کی طرف نا, تو اس میں مسئلہ مجھے جو نظر آتا تھا کہ نارملی یہ جو آپ نے کہا نا کہ فزیوتھراپی سائیکو تھراپی سے جو ہے بندہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اب بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی کاؤنسلنگ سے ہو سکتی ہیں. آئی ہیو سین, یا تو شاید اس وقت اتنی یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اینڈ دوسرا ذرا تھوڑا سا ہمارے لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ مائی سسٹر از اے گائنیکالوجسٹ, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایک آتا ہے کرینبیری جوس, ٹھیک ہے, وچ از ویری گڈ فار بیکٹیریل جتنے بھی آپ کے انفیکشنز ہوتے ہیں ایوری تھنگ. تو وہ مجھے کہتی اب یہ کتنی اچھی چیز آئی ہے, دس از بیک ان 2012-13 آئی گیس, ٹھیک ہے. تو کہتی کہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں یہ, تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو یہ گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں نا تو وہ پھر ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم لوگ کوئی پوڑے راکڑا, اور سیکنڈلی دے وانٹ یو ٹو گیو دیم پیناڈول. پیناڈول کے بغیر آپ کی پرسکرپشن کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب ہاسپٹل میں تھی, سیم بیک ان 2013-14-15-16 کا جو ٹائم تھا, تو جب ان کی کاؤنسلنگ کے لیے آئی یوز ٹو سٹ ود دا ڈاکٹرز, اور جب وہ پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے تھے, ضرورت نہیں بھی ہے تو ان کی مینٹل اس کے لیے دے وانٹ اس ٹو رائٹ سم تھنگ. یہ ہے, بالکل ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں کہ ان کو یہ باتیں ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ آپ بغیر میڈیکیشن کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب جس طرح آپ ڈائبٹیز کو لے لیں, ڈائبٹیز ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم تو ابھی کمیونیکیبل ڈیزیز کے اوپر بات کر رہے تھے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی کتنی لیک آف اویئرنیس ہے, جبکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ڈائبٹیز کب سے ہے, اٹس بن سو لانگ کہ اب تو کافی اچھا. پاکستان کمنگ فیو ایئرس میں اس میں کافی رائز کرنے والا ہے, کیونکہ ہر بچے بڑے کو ہو رہی ہے, بہت سارے ایشوز بھی ہیں, مگر بات یہ کہ لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتہ کہ ڈائبٹیز کیا ہے.
ابھی بھی جب میں کاؤنسلنگ سیشنز کرتی ہوں یا میں کہیں اویئرنیس کیمپینز کر رہی ہوتی ہوں اور جب میں بالکل لوکل عوام کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں, میرے خیال سے مجھے جانے سے پہلے یہ لگتا تھا اور انیشیلی مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی تو یہ تو بہت کامن چیز ہے, مطلب یہ تو ہر کسی کو پتا ہوگا, مجھے بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جی لو گلائسیمک فوڈ کیا ہے اور یہ کیا ہے, یہ تو شوگر کے ہر بندے کو پتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے. بٹ سیریسلی جس ٹائم پہ میں اس جگہ پہ ہوتی ہوں اور جب میں ابھی تک اپ ٹل ناؤ, اور میں ابھی بھی حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. ایسا ہی وہ شوگر کے پیشنٹس ہیں, وہ 2-3 دفعہ آ بھی چکے ہوتے ہیں, مگر ان کو پھر بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. بالکل یہی مسئلہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں کہ اب دیکھیں دونوں سائڈ سے دیکھیں, تلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم لوگ اس چیز کی, یہ میں اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ ڈاکٹرس کو بہت برا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میڈیسنس بہت زیادہ لکھتے ہیں اینڈ اسٹاف, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بیک اینڈ جو ہے لوگوں میں بھی بہت مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. اب ایون ڈائبٹیز ہوگی, ایون میں یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے اوبیس سے, ٹھیک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری طرف بھی جو ہے یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے, اور لوگ کہ مطلب وہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں کہ لوگ وہ فوراً جو ہے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں یا جو ہے طریقہ کار ہو کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو ہاں آبویسلی اس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو پبلک ہیلتھ ہیز این امپورٹنس, ٹھیک ہے. اینڈ جتنی بھی مطلب آبویسلی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ایس او پیز وغیرہ ہیں, وہ چیز لینی چاہیے. لیکن ایک انسان کو یہ پتہ چل گیا, ٹھیک ہے, کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کس سٹیج پر جو ہے آپ لوگ جب کاؤنسل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کس سٹیج پر جا کر جو ہے اپنے ٹیسٹ میسٹ کروا دینے چاہیے؟ اگر تو ایک بندہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہے اور اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ریکگنائز کر رہا ہے کہ اس کو کوئی ایشو ہے, تو آج کل تو ہر جگہ اویئرنیس کیمپس تو میں نہیں کہوں گی, ہاسپٹلس میں یہ ہے کہ ڈاکٹرس بھی آپ کو کافی گائیڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹرس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, جیسے نیوٹریشنسٹ بھی ہوتی ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ہاسپٹلس میں کافی آ گئی ہے امپروومنٹ, 1 یا 2 ہوتے ہیں بٹ دے آر دیئر, ٹھیک ہے. تو اب اتنا ایشو نہیں ہے. اگر اف سم ون فیلس کہ مجھے کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے یا مجھے کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, سو دے کین ایزیلی گو اینڈ اپروچ اینڈ ٹاک ٹو دیم, اور وہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے انسٹا پہ بہت ساری نالج ہے, مگر آپ یہ بھی ایشو ہے نا کہ کون اوتھینٹک ہے اور کون اوتھینٹک نہیں ہے, یہ اللہ بھی ایشو کافی زیادہ ہم میں آ رہا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ آپ اگر نہیں آپ کو کچھ سمجھ آ رہی تو آپ ہاسپٹل چلے جائیں, ٹھیک ہے. LRH میں بھی نیوٹریشنسٹ ڈاکٹرس کا پورا پینل, ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ان کا پورا انڈو کا بہت زبردست سسٹم ہے. حیات آباد میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں شوگر ہاسپٹل کے اندر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ٹیم ہے, ایوری ون از دیئر ہو کین گائڈ دیم سائیکولوجیکلی بھی, ہیلتھ وائز بھی, ڈائٹ وائز بھی, فوڈ چیک اپ بھی, ڈینٹسٹری بھی, آئی چیک اپ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس کو ڈائبٹیز افیکٹ کر رہی ہے, نیوٹریشن سے لے کے آپ کے فوڈ ہیلتھ تک سب کچھ وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ذرا بھی لگے تو آپ ادھر جائیں, کسی بھی ہاسپٹل جا سکتے ہیں. میں تو اب یہی کہوں گی کیونکہ ہر جگہ ایسی چیزیں ہیں. فرام یور ایسپیکٹ, ٹھیک ہے, مطلب پبلک ہیلتھ کے زمرے میں بات کروں گا کہ جنرل پبلک کو اویئر کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ مطلب فار ایگزامپل دیکھیں, ایک بندہ ڈاکٹر تک چلا گیا نا, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ, اب مجھے مطلب ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, مجھے جب تک دانت میں درد نہیں ہوگا میں ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے میرے منہ میں جو ہے 2 دانتوں میں کیویٹیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب تک اس میں درد نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بندہ ڈاکٹر تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. میں اس وقت پبلک ہیلتھ کی امپورٹنس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اویئرنیس سیشنز جو کرتے ہیں, سو یو کاؤنسل ڈاکٹرز یا جنرل پبلک؟ بوتھ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ کہ پبلک ہیلتھ کا ایسے کوئی ایز اٹ از کوئی جاب نہیں ہے پبلک ہیلتھ کی, ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں کہ ہاسپٹل میں کوئی پبلک ہیلتھ پرسنلز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جرنل ایشوز کو, ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اس چیز کی بات کرتے ہیں, کیمپینس چلاتے ہیں, یا ادھر ہی ہاسپٹل میں ہی. میں تو کہتی ہوں کہ اس کام کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہاسپٹل میں لوگ بیٹھے ہیں ویٹنگ ایریا میں, تو ادھر کوئی نہ کوئی سیشن ہو رہا ہو. اگر سیشن وہاں پہ بندہ کھڑے ہو کے نہیں بھی دے سکتا تو کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ایسی ہو جو کہ ٹی وی اسکرینس پہ جو وہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے ادھر چل رہی ہو, کنٹینیوسلی کوئی مٹیریل ہو, کوئی چیز ہو. جیسے اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کووڈ کا جگہ جگہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ ڈو دس, ایس او پیز فالو کریں, یہ کریں, ہاتھ دھوئیں, ماسک لگائیں, یہ سارا کچھ. اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ پبلک ہیلتھ کے ہیں, تو ان کے اوپر اسی طریقے سے بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ ہے کہ ہاں جب چیز جب ایک لیول پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. جب اس کا ایک میرے خیال سے
لمٹ کراس ہو جاتی ہے یا کچھ جیسے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. ایک ٹائم تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی تھی, اس کے علاوہ کوئی ڈیفیشنسی ہم نہیں سنتے تھے, یا آیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی تھی, اس کے علاوہ ہم ڈیفیشنسی کا نہیں سنتے تھے, اور اسی میں ہم نے یہ فوڈ سپلیمنٹیشن سنا تھا کہ جی آیوڈین نمک میں کریں تو اس سے امپروومنٹ آ رہی ہے. اب وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے آج کل, ٹھیک ہے, میل فیمیل دونوں میں بہت زیادہ ہے. اس کے لیے میل بیچارہ تو ایسے ہی رگڑا جاتا ہے نا, اس کو تو چھوڑ ہی دیں. تو یہی لیک آف اویئرنیس ہے نا, دے تھنک کہ ان کو نہیں ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, بٹ میلس کو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. کتنا ایکسپوجر ہو رہا ہے آپ کا سن لائٹ میں, اور یہ وہ والی سن لائٹ تو ہے ہی نہیں جو آپ کو اصل میں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, وہ یا عصر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے یا وہ صبح فجر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے, گولڈن آور جیسے ہم گولڈن آور. اچھا, ہم اس کو صرف تصویروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, وہ بھی پھر اگر آپ تصویروں میں کریں تو اتنے میک اپ کے ساتھ کریں کہ آپ کو جو ہے نا امپورٹنٹ ریز تو مل ہی نہیں رہی نا. ٹھیک ہے, یہ چیز اس طرح نہیں ہے, وہ بھی اتنی پریکرسر ہے کہ آپ کے جو باڈی کے اندر ہے وہ سنتھیسائز ہونا شروع ہو جائے. فوڈ سورسز ہیں, لوگ سپلیمنٹس کو بھی نہیں لیتے ہیں, ملٹی وائٹامنس کو بھی نہیں لیتے. اب یہ سارے یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں ہمارے پاس. یہ پھر ہم نیوٹریشن میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں گے. مگر اب جا کے وائٹامن ڈی کیمپینس کے اوپر اس طرح کام ہو رہا ہے, جو آپ کا کوشچن ہے کہ ٹی وی ایڈس چل رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور فی الحال تو پبلک ہیلتھ کا اتنا ہی کام کرا رہے ہیں کہ اس سے ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اس کو اویئر کر رہے ہیں. جتنا مجھے ابھی تک سمجھ آ رہا ہے تو یہ زیادہ سرکاری سطح پہ چیز ہے, ٹھیک ہے, پبلک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے فی الحال اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. میرے خیال سے تو سرکاری بھی ابھی تک اس کے اوپر اس طرح کام نہیں کرے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پبلک ہیلتھ کو لوگ تو کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس تو کر رہے ہیں. بیچ میں بھی میرے ساتھ اس ٹائم پہ ایوننگ میں کوئی 50 ڈاکٹرز ہیں, مارننگ میں ہم 30 لوگ ہیں. تو اب آپ حساب لگائیں کہ کتنے لوگوں نے کیا ہے ایم ایس پبلک ہیلتھ. تو ایک بیچ میں ایک بیچ میں, اور میرے آگے پیچھے کتنے بیچز ہیں. اور یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پبلک ہیلتھ جو ہے فار ایگزامپل ایز اے کریئر آپ لے سکتے ہیں اس وقت. آپ لے سکتے ہیں, مگر ادھر آگے آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی تو ملے نا. یہی اسی کے اوپر میں آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی پبلک ہیلتھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اٹس مور آف ریسرچ ہے اس میں, اس کے اندر موسٹلی جو ہے وہ اویئرنیس ہے, لوگوں کی جو ہے ویل بینگ ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. ڈائگنوسس ہے, ڈیزیز کا ڈائگنوسس ہے, ڈیزیز کے اوپر کام ہے کہ کیسے اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے. اینڈ وٹ ڈو یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دس فیلڈ, مطلب یو نیڈ ٹو بی ان میڈیکل فیلڈ یا نہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کو اگر آپ کی تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ میڈیکل کے ساتھ ہے, دین یو کین گو ٹو ان دس فیلڈ. اوکے, ادروائز نہیں, ادروائز یو کانٹ گو ٹو ان دس فیلڈ. ٹھیک ہے. اور اس سے اگر فار ایگزامپل میں گریجویٹ ہو کے اس وقت نکل گیا, مطلب آپ لوگوں کا یہ بیچ نکل جائے گا, کیونکہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو ہے ڈاکومنٹری بنا رہا تھا, تو وہ پبلک ہیلتھ کے اوپر تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ کیا تھا کہ ابھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اس لیے ہے کیونکہ وہ کیس اسٹڈی جو ہے اوبیسلی کووڈ کی پیش کر رہے تھے کہ اف دیئر واز نو پبلک ہیلتھ تھنگ, ٹھیک ہے, تو یہ کبھی بھی جو ہے اس کے ایس او پیز نہ مانتا, اور ہمیں اتنا جلدی اس کا پتہ نہ چلتا, اور پھر اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی ہے. سو مطلب وہ اوبیسلی اس کی امپورٹنس تو ہے, اویئرنیس کی ہے, اور ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. امپورٹنس تو اپنی جگہ پر ہے, لوگوں کو ضرورت بہت زیادہ ہے. میرے خیال سے ایک ہی چیز ہوتی ہے امپورٹنس اور ضرورت, لیکن نہیں, ضرورت از اے نیڈ. اچھا ٹھیک ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بٹ ہاں ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ہوا ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ پاکستان میں کیریئر اپرچونیٹیز نہیں ہے, یا اکراس دا ورلڈ اس کی اپرچونیٹیز نہیں ہے؟ اکراس دا ورلڈ تو اس کی اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی جس طرح میرے خیال سے اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ اپنے اون پہ کام کرے ہیں, یونیورسٹیز کے تھرو ریسرچز ہو رہی ہیں, ہر بندہ جو اپنا ریسرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر آگے اس چیز کے اوپر کام بھی کر رہا ہے. بالکل, چاہے وہ ریسرچ کوئی پبلیکیشن کے لیے جس چیز کے لیے بھی ہو رہا ہو, مگر کام اس لحاظ سے ہو رہا ہے. این جی اوز کا بہت بڑا رول ہے اس میں, ٹھیک ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں اور یا نہیں ہیں, یا نان پروفٹ این جی اوز ہیں, سیمی پرائیویٹ ہیں یا پرائیویٹ این جی اوز ہیں, ان کا اصل ڈبلیو ایچ او کا اس میں بہت زیادہ کام ہے. ڈبلیو ایچ او پبلک ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے, یا اگر ہم یہ کہیں کہ کام کر رہا ہے تو صرف ڈبلیو ایچ او ہی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دس از مچ, مطلب یو ہیو اے رے آف ہوپ, ٹھیک ہے, کہ ایونچولی جو ہے دس ول بی اے مین اسٹریم تھنگ. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. سو مطلب آبویسلی وہ پھر اس میں جو پائنیئرز ہیں ان کے پاس جو ہے اپرچونیٹی ہوگی کہ وہ اس چیز میں جو ہے وہ کھو سکیں. اچھا, ایک کامن ڈیزیزز میں جو ہے ہمارے پاس اگین ڈائبٹیز کی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے, ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا بہت بتا سکتی ہیں کہ ڈائبٹیز اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب اگر اویئرنیس ہم لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا. تو اگر ڈائبٹیز کی ہم لوگ بات کریں تو از اٹ ڈائٹ
از اٹ مینٹل اسٹریس؟ اس کی ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ موسٹلی کیسز جو ہیں انہیریٹڈ ہیں، جینیٹک ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کا آ جاتا ہے سموٹ ڈائٹ. اگر تو آپ کو یہ بات اندازہ ہے کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز رن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹل یا مٹرنل دونوں میں سے کسی بھی طرف، اور امیڈیٹ فیملی میں سے رن کر رہی ہے، تو آپ کو یہ شروع سے اس چیز کا اپنے بچوں کے لیے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو بہت پتہ ہے کہ سب لوگوں میں ہے اور آپ کے بچے بھی کیری کر سکتے ہیں. تو آپ ان کا ڈائٹ شروع سے خیال رکھیں اس چیز کا، ٹھیک ہے، کہ وہ زیادہ فاسٹ فوڈ کی طرف نہ جائیں، وہ ان کو زیادہ اسٹریس نہ دیں، کیونکہ بچوں کو آلریڈی ہو جاتا ہے کہ جس ایج میں آج کل ہمارے پاس ڈائبٹیز کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں. 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، 7, 8, 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ انسولین ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس میں باڈی انسولین بنانا چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے. ٹائپ 1 وہ ہے. اچھا، اب اس میں یہی تو بات ہے کہ اس ٹائپ 1 میں باڈی انسولین بنانا چھوڑ دیتی ہے اینڈ پیشنٹ انسولین ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہی اور شی شوڈ ٹیک انسولین. اوکے، ٹھیک ہے. لوگ انسولین لینے سے گھبراتے ہیں. دے آر لائک کہ انسولین پہ ڈال دیا، کیسے؟ جب باڈی انسولین بنا ہی نہیں رہی تو پھر آپ کو ایکسٹرنل سورس سے ہی انسولین لینا ہے نا، کیسے پورا کریں گے آپ؟ ہاں، مطلب میڈیسنس پہ اوکے ہے. میڈیسن نہیں ہے ڈائبٹیز کا، یہ ہے کہ انسولین کا جو پیشنٹ ہے اس کو انسولین ہی لگانی ہے. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 میں پھر آپ کے پاس آتا ہے جو کہ اولڈر ایج میں ہے، اس میں پھر آپ کو میڈیکیشن سے کیور ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ٹائم لمٹ تک. پھر کہیں جا کے پھر وہی آپ کے پینکریاز انسولین بنانا زیادہ ایج کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ اپون دا کنڈیشن. اور پھر آپ کو وہ پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو انسولین پہ ہی آنا پڑتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر لیں. اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے، اسکول گوئنگ کے بچے کی میں جنرل بات کر لیتی ہوں، اگر آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کا بچہ مطلب زیادہ کھا رہا ہے، وہ فریکوینٹلی یورینیشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اسکنی ہے. اب ہمارے یہاں یہ بات سے بہت سارے ہیں نا، متس بھی بہت ساری ہیں اور مسکنسیپشنس بھی بہت زیادہ ہیں کہ جی ہمارا بچہ اگر بہت زیادہ کھا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اور تو خیر ہے، ہی از گروئنگ. نہیں، آپ دیکھیں نا کہ کیوں. آپ اس سے پوچھیں کہ بچے تمہیں یورینیشن تو زیادہ نہیں ہو رہی، تم بار بار تو تمہیں ارج تو نہیں ہوتی ہے؟ کتنے ٹائمز از زیادہ یورینیشن؟ بہت فریکوینٹ. ٹھیک ہے، بہت مطلب آفٹر این آور. ہاں، بہت فریکوینٹلی بچے جاتے ہیں. بچے مطلب جو بھی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو میں بچوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں کھاتے تھوڑی تھوڑی بات، کھانے کے بعد وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ان بچوں کو اور گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. اور اگر مطلب کھانا زیادہ کھا رہے ہیں، کھانا فریکوینٹلی لے رہے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے نا بہت زیادہ، اور موٹے نہیں ہو رہے. موٹے نہیں ہو رہے. ویٹ لاس، ٹھیک ہے، ایکسیسو ویٹ لاس، صحیح ڈھانچہ بن جاتا ہے آپ کے بچہ. اب یہ باتیں صرف انہیں میرے خیال سے لوگوں کو ریئلائز ہو سکتی ہیں جو کہ یا تو وہ ان کے گھر میں کوئی ڈاکٹرز ہیں، یا وہ بہت ان کا مائنڈ چلتا ہے اور وہ بہت کانشیس ہیں، اور وہ ایک دم سے پک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ بچہ تو کچھ اس کی روٹین ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو دین دے امیڈیٹلی گو اینڈ چیک. اور پھر جب آپ 3 months کا ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے. یہ فاسٹ فوڈ کیوں اتنا بدنام ہے؟ کیونکہ پروسیسڈ فوڈ، بینگ اے نیوٹریشنسٹ، اب میں ادھر بات کر سکتی ہوں، پروسیسڈ فوڈ از ویری ہارمفل. اینی پروسیسڈ فوڈ، چاہے اس میں آپ کی چینی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی ٹیبل سالٹ بھی آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں، کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، یہ سب جو چیز ایکسٹرا پروسیسنگ سے جب ہو جاتی ہے، اس میں ایڈیٹیوز ایڈ ہو جاتے ہیں، دیٹس ڈینجرس فار یو. ٹھیک ہے، اینڈ ویری ڈینجرس. ہاں، کیونکہ اس دن اس طرح ہوا کہ میرے جو ٹرینر ہے، تو میرے ساتھ دوست جاتا ہے، اس نے اسے کہا کہ پہلا چیٹ میل تھا ہمارا نا، تو اس نے بڑی ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ مطلب اس ہفتے مت کرو، 15 دن پورے کر لو، پھر کر لینا نا. ٹھیک ہے. تو وہ اسے کہتے مانا بس اس دفعہ کرتے ہیں نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اسے کہا کہ کہتے لیکن پیزا برگر نہیں کھانا نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اسے کہا کہ فرائز نا. تو وہ اسے کہتے اچھا بس اس طرح کرو، اگر بہت دل کرے ٹھیک ہے تو باہر سے مت لو، گھر میں بنا لو. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ چیز لاجک سمجھ نہیں آئی نا کہ مطلب فرائز تو فرائز ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جو ہے مجھے تھوڑا سا یہ ریئلائز ہوا کہ جو باہر بنتے ہیں وہ پروسیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب فروزن فرائز وہ بناتے ہیں، فروزن فرائز ہوتے ہیں. آف کورس جب وہ فروزن کرنے کے لیے ان کے اندر ایڈیٹیوز بھی ایڈ ہوں گے، کارن فلور بھی ایڈ ہوگا تاکہ وہ کرسپی بھی ہوں. تو دیٹ میکس یو مور گین ویٹ، اور آپ کو اور آپ پہ ویٹ لے آئے گا، ایکسٹرا چیزیں. اب گھر میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنی ایفرٹس پٹ کر لیں گے؟ آپ بس فرائز کو کاٹیں گے، اس کو فرائی کریں گے، اسٹین کریں گے، اور اس کے اوپر کچھ بھی ایڈ کر کے اور آپ بہت سے بہت کسی ساس کے ساتھ کھا لیں گے.
تو یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا کہ ایک پروسیس چیز ہے. پروسیس چیزوں میں سب کچھ آ جاتا ہے. آج کل تو ہمارے پاس اتنے سیریلز, میں تو اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ سیریلز بھی جو ریڈی ٹو ایٹ سیریلز ہیں وہ بھی آپ اوائڈ کریں. میگی, آپ انسٹنٹ فوڈ جو ہے آپ اس کو بھی اوائڈ کریں. وہ کتنا پروسیسڈ ہے, یو نیور نو. مسئلہ یہی ہے کہ آرگینک ڈائٹس کے کانسیپٹ ختم ہو چکے ہیں, بالکل ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے. اچھا, یہ پاکستان تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے اور کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ ہوتے تھے. دیکھا ہوگا, سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھروں میں وہ تھے چھوٹے چھوٹے لان, بے شک چھوٹا ہوتا ہے, اس کے اندر سب بس ویجیٹیبلس ہی لگی ہوتی تھیں. ایک پورشن آف لان تھا. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گیا کانسیپٹ, بالکل ختم ہو گیا. ریئرلی اب میں دیکھ رہی ہوں اب دوبارہ سے لوگوں میں یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا ہے, اور انہوں نے کچن گارڈننگ شروع کی ہے, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. نیوٹریشنس پہ تو ایک دفعہ پھر جو ہے اس کے اوپر ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن بیفور وی اینڈ اپ یہ پبلک ہیلتھ والی چیز نا, ٹھیک ہے. اب اگین اویئرنیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کامن ڈیزیزز, کیونکہ اچھا ڈائبٹیز کے بیچ میں بات ہو گئی, کیونکہ ڈائبٹیز ایک ایسی چیز ہے کہ اب میرے خیال سے تو ہر گھر میں ایک کیس تو ہے, لیڈنگ ایشو ہے نا. ہاں, ان کمنگ ایئرز لیڈنگ ایشو از ڈائبٹیز اینڈ اوبیسٹی. ہاں, اب مجھے یہی وہ ہو رہا ہے, ایک چیز میرے دماغ میں آئی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایمرجنگ ایشو ہے, یہ ابھی آگے جا کر ہوگا, تو اس میں ایک چیز آتی ہے نا, ہم لوگ ایک چیز کا بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری 60% آبادی جو ہے وہ 30 سے نیچے ہے, ٹھیک ہے. تو یہی 60% آبادی جب 30 سے اوپر ہوگی تو کیا حال ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی تو شاید اس لیے کم ہے کہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اوبیسٹی نارملی جو ہے آپ کی 30+ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. مگر ابھی چائلڈہڈ اوبیسٹی بھی جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں بہت زیادہ ہے. تو ماں باپ میں ہوتی ہے نا, ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے, بٹ وہی فاسٹ فوڈ از دا مین سورس. اب میں وہی کہوں گی نا کہ ابھی یہی تو اویئرنیس ہے نا, اسکولس کو چاہیے کہ دے شوڈ ہائر اے نیوٹریشنسٹ فار دا اسکولس, ٹھیک ہے. کم سے کم اگر آپ کے لوکل اور چھوٹے اسکول نہیں کر سکتے, دا اسکول جو بڑے اسکول ہیں, وی آل نو دا بڑے اسکول, دے کین ہائر اے نیوٹریشنسٹ. اور وہ جیسے چائنا میں کیا تھا انہوں نے, ایون یو ایس میں کیا تھا, کہ جب ان کی اوبیسٹی ریٹ بہت زیادہ ہے یو ایس کا, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اسکول میں نیوٹریشنسٹ رکھ لی تھیں, جو کہ پری اسکول کی الگ تھیں, سیکنڈری کی الگ تھیں, اور پرائمری کی الگ تھیں. وہ نیوٹریشنسٹ نے پلانس بنائے تھے جو کہ انہوں نے کینٹین والوں کو دیے تھے, ٹھیک ہے. اور کینٹین والے صرف وہی فوڈ پرووائڈ کرتے تھے. اگر آپ کے پیرنٹس نہیں بنا سکتے نا, دے آر وے ٹو بزی ٹو میک فوڈ اور دے کوک سم تھنگ فار یو, سو وہ اسکول والے ان کے لیے بنا لیتے تھے, اور جن بچوں کے گھر والے کر سکتے تھے وہ وہاں پہ اپلائی کرتے تھے. وہ ایک ہیلدی, ان کی پورا جو کیفیٹیریا تھا اس میں اپنے پلیٹس تھے, وہاں پہ پورا ڈائن ان سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو وہ بیٹھ کے کرتے تھے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بڑے اسکول ہیں دے کین افورڈ دس, جہاں وہ اتنے بڑے بڑے گیمس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے چیزیں ارینج کر سکتے ہیں, سو دے کین میک اے پراپر کیفیٹیریاز پرائمری سیکنڈری پری اسکول کے لیے, اور اس میں وہ پھر ان کو ہیلدی میلس پرووائڈ کریں. تو وہ خود پرووائڈ کریں نا. ٹک شاپ ویسے چلے گی, وہ تو بس ٹھیکوں پہ دی ہوتی ہے, وہ کوئی خود تو نہیں چلاتے ہیں. یہ بات تو ہے, مگر پھر آپ کسی صحیح بندے کو ٹھیکے پہ دے دیں. مجھے اگین وہی ادھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے کافی جو ہے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے اس میں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل وہ مینڈیٹری کر دیتے ہیں, اب جس طرح ڈاکٹر جو ہے, ٹھیک ہے, ڈسپینسری, ٹھیک ہے, دیٹ از مینڈیٹری کہ اگر آپ کا اسکول ہے اس میں ایک ڈسپینسری ہوگی, اگر یونیورسٹی ہے اس میں ڈسپینسری ہوگی, ٹھیک ہے. آلدو جتنے انسٹیٹیوٹس میں رہا ہوں اس کے ڈسپینسری میں کچھ تھا نہیں, صرف باہر وہ ہی تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ مینڈیٹری ہے. میرے اسکول میں تھی, نہیں تھی تو ہمارے اس میں بھی, ٹھیک ہے, لیکن دیر واز اے ڈاکٹر اوور دیئر, تو یہ تھا. اور ہمارا مجھے یاد ہے ہر سال چیک اپ ہوتا تھا. ہاں, یونیورسٹی ٹائم میں ہماری جو وہاں پہ ڈسپینسری کہتے ہیں, ایمرجنسی روم اس کو کہا جاتا تھا, اس میں ہمیں پورے 4 سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑی تھی, اور وہ بھی جب ہم گئے تھے تو شاید اسی دن وہ بندہ نہیں تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. نارملی ہمیں روزانہ نظر آتا تھا, اس دن وہ بندہ نہیں تھا. اچھا, میں تو بہت خوش تھی اپنے اسکول سے, اور میں بڑا فخر کرتی تھی ایسے نا پراؤڈلی جب وہ ہمیں میڈیکل کارڈ ملتا تھا, بیکاز دے یوز ٹو چیک دا ہائٹ اینڈ ویٹ. اچھا, یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے, پتہ ہے, یہ ابھی ایک دم مجھے کلک ہوا کہ اگر آپ کے اسکول میں یہ چیز ہو رہی ہے نا, ڈاکٹر ہے اور وہ آپ کا اگر ہائٹ اور ویٹ بھی چیک کر رہے ہیں, اور اگر آپ اپنی ایج سے لو ویٹ ہیں تو وہ آپ کے کارڈ پہ مینشن ہوگا. جب وہ کارڈ گھر جائے گا آپ کے پیرنٹس اس چیز کو نوٹس کریں گے کہ آپ کا بچہ بڑھ نہیں رہا, کیوں نہیں بڑھ رہا. مطلب تھوڑا کہیں نہ کہیں تو آئے گا نا. چلو کبھی کچھ بچے کی گروتھ سلو ہوتی ہے, مگر کچھ تو یو کین آئیڈینٹیفائی دا تھنگ کہ دیر از سم تھنگ رانگ. کلاس
4-5 تک جونیئر برانچ میں جب تک ہم لوگ تھے تو میرے خیال سے یہ چیز ہوتی تھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اور شاید ابھی بھی ہوتی ہو, ابھی بھی ہوتی ہے میرے خیال سے اب. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرا ریسنٹلی کوئی اسکول سے کوئی اتنا لنک نہیں رہا, کچھ پچھلے کچھ سالوں میں تو آئی واز لائک ڈوئنگ دا کیمپینز ان دا اسکولس. تو آئی واز لنک ود اے کمپنی اور میں اسکول کیمپینس کرتی تھی نیوٹریشن کے اوپر. اس میں ان کا BMI چیک کرتی تھی بچوں کا, ایون پری اسکولرس کا اور اس کا, اور ان کا پراپر ایک کارڈ بنتا تھا. اس میں ان کو آئی یوز ٹو گیو دیم اے رپورٹ. وہ کسی نہ کسی اسکول میں ایک سیشن کر لی تھی. وہ خیر کمپنیز کے ساتھ لنک تھا. مگر میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک دس انیشیٹو. گورنمنٹ شوڈ ہائر پبلک ہیلتھ پرسنلز, کیونکہ پبلک ہیلتھ والے بھی ان کے ماڈیول میں نیوٹریشن ہوتا ہے. سو دے آلسو نو سم وٹ آف نیوٹریشن. مگر نیوٹریشنسٹ کی بھی کمی نہیں ہے اس ملک میں. آج کل یہ ساری فیلڈس کے اوپر, جس طرح میں نے سائیکیٹری کے اوپر بات کی, تو ہر فیلڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور لوگ ہیں. ہاں, یہ سائیکیٹری کا بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی. لیکن جب بھی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے تھے ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سنا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ رانگ دیٹ از, کہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو ہے ایگزامن کرتے ہیں, وہ آپ کی تھوڑی بہت تھیریپی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ یا ایک مدعے کے اوپر آتے ہیں کہ بھائی ہاں اس میں اتنا اب کام ہو گیا ہے کہ یہ بغیر دوائیوں کے نہیں ٹھیک ہو سکتا ٹھیک ہے. تو تب آپ اس کے پاس جاتے ہیں. تو وہ جب اسٹیپس میں چیز ہو جاتی ہے نا, تو تھوڑا سا بندہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. مطلب میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی اب ڈائریکٹ مجھے تو کہیں گے کہ یار سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ ٹھیک ہے. یہ سائیکالوجسٹ تو ہمارے کھاتے میں ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے, کہ یہ بھی کوئی ڈگری لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہی چیز ہے کہ اس کی اویئرنیس اب ہو رہی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ سائیکالوجسٹ اور یہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر جو ہے اس چیز پہ کام کرتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پینلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ اگر سائیکیٹرسٹ ہے ساتھ میں جو ہے سائیکالوجسٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس چیز کو جو ہے انالائز کر رہے ہیں جو ہسٹری آپ سے لی جا رہی ہے اس وقت. تو یہ یہی ہے کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا آبویسلی بہت بڑا جو ہے ایک رول ہو سکتا ہے. ایٹ دا مومنٹ لوگ واقعی میں یہ سرکاری نوکریوں کے لیے کر رہے ہیں کہ بس سرکار میں اگر آپ نے فار ایگزامپل ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے, جتنا میرے انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی ان ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ ٹھیک ہے, سو یو نیڈ MPH اور ایگزیکٹلی. آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ جا کر اس چیز کی اویئرنیس نہیں کر رہے ہیں کہ مطلب یہ چیز ہونی چاہیے یا اس کا ایک پراپر آرگنائزیشن ہونی چاہیے یا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں گورنمنٹ کا نام تو نہیں لوں گی, مگر وہی والی بات آ گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ گورنمنٹ نے کام کیا بھی ہے, مگر بہت ساری جگہوں پہ بہت چیزیں ہم لیک کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کو میں بدنام نہیں کرتی ٹھیک ہے, بٹ اسٹل ڈاکٹرز ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ان کو پہلے اس کی ٹریننگ دینی ہے. ان کو پہلے آپ نے کمیونیکیشن کی ٹریننگ دینی ہے کہ اگر آپ نے یہ عہد لے لیا ہے نا اس چیز کا ٹھیک ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو سرو 24/7, دین یو ہیو ٹو سرو فار 24/7. آپ کمرے میں جا کے ریسٹ روم میں جا کے سو نہیں سکتے اور آپ کا پیشنٹ مر رہا ہو. بیچتے بھی ہیں نا یہ چیز ہم ڈاکٹر. سو پہلے تو اس ملک میں لوگوں کو نا اوپر سے نیچے اتارنا ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا زمین پہ لے کر آنا ہے کہ آپ لوگ بہت انڈر ڈیولپ لوگ ہیں, آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں. بینگ اے پبلک ہیلتھ پرسن, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ انجینئر, بینگ وٹ سو ایور یور پروفیشن از, آپ زمین پہ آ جائیں ٹھیک ہے, اسی زمین پہ, کیونکہ آپ بہت نیچے ہیں. اور جب آپ ایک اپنے پروفیشن کو جب آپ اون نہیں کرتے نا, تو تب تک آپ اس چیز میں امپروومنٹ نہیں لاتے. بالکل, جب آپ اون تو بڑا کرتے ہیں, اسٹور بھی جاتے ہیں تو اوور آل پہن کے جاتے ہیں. اچھا, اون تو بہت کرتے ہیں. نہیں, اس طرح والا اون نہیں کرنا نا, یہ اس طرح اون کرنا ہے کہ اس میں آپ نے پیشن سے کام کرنا ہے, اور آپ کا کام نظر جب آنا شروع ہو جائے گا نا, بالکل, تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ان سب ٹاپکس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے. یہ جو بات کرنے کے طریقے والی بات ہے نا, اس پہ آئی ٹوٹلی ایگری. ابھی ریسنٹلی جو ہے پیڈز میں جو ہے مطلب میرا ہوا, میں نے بیٹے کو لے کر جانا تھا ڈاکٹر کے پاس. تو جس ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ مطلب دے آر ریلیٹیوز ٹھیک ہے. تو میں ویسے ہی ایک دن وہ ہوا, میں نے کہا کہ یار میں ایک پرائے کے پاس بھی ذرا جاتا ہوں ٹھیک ہے, شاید یہ میرا اپنا ہے, مجھے شاید صحیح نہیں بتا رہا ٹھیک ہے, تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں. تو وہ بڑا نامی گرامی پیڈیاٹریشین ہے ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیشنٹ کو بڑا ٹائم دیتا ہے, اس کے لٹرلی جو ہے اس کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں نے خیر کافی ویٹ کیا, سارا کچھ, اندر گئے تو ٹھیک ہے وہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ پہ وہ چیز بیچتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے ہو ٹھیک ہے. مطلب دا وے ہی واز ٹاکنگ نا, کہ نہیں 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 مجھے یہ بتاؤ, یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے, پھر دوسرے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے, یہ وہ نا.
تو وہ کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ ایک بندے کو, میرا جب بیٹا ہوا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اب ڈاکٹر آئے گی, میری بیوی کو تھوڑا سا جو ہے سمجھائے گی کہ مطلب اب پہلا بچہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہ رہی تھی ویسے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو مجھے بڑا فیل ہوا ہے کہ مطلب ایون جب ہم لوگ چیک اپ کے لیے فرسٹ ٹائم گئے تو اب میں نے کہا کہ یہ کچھ مطلب بتائے گی کہ یار اس طرح ڈائٹ لو, یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اس نے چیک اپ کیا اور پتہ نہیں اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا. اس نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آج سیٹرڈے ہے تو آپ ایڈمٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, منڈے کو میں آؤں گی تو میں چیک اپ کر لوں گی. اور مطلب ادھر کے اب اس ٹائم پہ آپ سائیکلوجیکلی جب آپ کا جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے ابھی نہیں ہیں یا پہلا بچہ ہوتا ہے تو پہلے پہ بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن بھی ہوتی ہے اور آپ نیو پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ بہت کنسرن اور کانشیس ہوتے ہیں. ہاں, مطلب اس بندی نے یار 6 منٹ اپنے ہارڈلی اس کی کلینک میں گزارے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ ٹیسٹ کروا لیں. مجھے مسئلہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں لوگ اکثر جو ہے ٹیسٹ کے خلاف ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کے بغیر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ آپ کروائیں. لیکن اس نے نہ یہ بتایا کہ یار تم کیا کھاؤ, کیا پیو, کیا نہ کرو, کیا کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ ویسے ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا. متس بھی ہیں نا, متس بھی ہیں. اچھا, پھر جب بچہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو مطلب بنتا ہے نا کہ مطلب تم آؤ, تم اسے بتاؤ کہ یار ہاں کہ اس طریقے سے کرنا ہے, یہ شاید یہ کرے. ٹھیک ہے, اس پہ پریشان نہیں ہونا. یہ اسٹیج ہے کہ اس پہ آپ نے جو ہے اگر ہو تو ہاسپٹل آنا ہے یا ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے. کچھ بھی نہیں, بچہ ہوا بس, ٹھیک ہے, بس صحیح. اب دیکھیں کہ حسین مطلب یو آر ویل ایجوکیٹڈ, یور وائف از ویل ایجوکیٹڈ, گھر میں سب پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب کچھ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹل یو ہیو دس کنسرن. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھتے ہیں اینڈ یو فیل دس نیڈ. ٹھیک ہے, آپ کو پھر بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یو فیل دس نیڈ کہ اس طرح ہونا چاہیے. سوچیں وہ لوگ جو گاؤں میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ککھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ڈلیوری پروسیس سیف ہے یا نہیں ہے, ان سیف پریکٹسز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے کیسی ڈائٹ لینی ہے, نہیں لینی ہے, جوائنٹس ہو رہا ہے بچے کو, بہت کامن ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر وہ پرولونگ ہو رہا ہے تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا بیبی کا کتنا آئیڈیل ویٹ ہے. اگر یہ لو برتھ ویٹ بیبی ہے, مٹرنل ہیلتھ اور چائلڈ اینڈ پبلک ہیلتھ از what we are studying is much more about child and maternal health. ٹھیک ہے, جو یہ آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع ہوا تھا جس پہ بڑا لوگوں نے شور بھی مچایا تھا, مگر اس سے بھی چیزیں بہت اچھی ہوئی تھیں. وہی ہے نا, اب جس طرح وہ 2 بچے اچھے والا جو کیمپین سٹارٹ ہوا تھا, گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا, اس سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہو گئی کہ اس میں ہیلتھ ہیزرڈس ہوتے ہیں, اتنا جو ہے گیپ ہونا چاہیے اینڈ اسٹف. اب اس پہ گورنمنٹ نے کیا ہے کیونکہ شاید جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے, جب تک وہ ٹرینڈ یہاں پر پہنچتا ہے تو آدھی عوام جو ہے وہ لڑک چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب اس کے بعد بھی چیز آ جاتی ہے تو وہ بس اس حد تک ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہو گئی ہے. یہی تو میں اسی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے بات کی نا کہ جب وہ چیز ایک لمٹ کراس کر لیتی ہے نا تو وہ منظر عام پر آ جاتی ہے. دین وی ریکگنائز کہ اچھا ابھی تو یہ والا ایشو بہت زیادہ ہو گیا, اب ہم اس کے اوپر کام کر لیں. ڈیفینسو کھیلتے ہیں نا, ہاں, پھر ہم اس کے اوپر پہلے سے پریکاشنز نہیں لینے. ایگزیکٹلی. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی چائنا میں کووڈ آ گیا ہے 2019 میں, تو آپ کو اسی ٹائم اپنی ہر فلائٹ بند کر دینی چاہیے تھی نومبر سے, انکلوڈنگ پاکستان. مر جاتے نا, کھاتے کہاں سے, اکانومی کہاں سے بنتی. یہ نہیں, وہ دیکھیں وہ مسئلے ہیں. میں ایون انڈیویجول لیول پہ یہی چیزیں ہیں, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ ادھر اگر پبلک ہیلتھ کے ہمارے پاس اتنے سفیشینٹ نمبر آف لوگ نکل آتے ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر 80 کا بیچ ہے تو اس میں 3 تو کام کے ہوں گے نا. ٹھیک ہے, تو وہ 3 کام کے بھی اگر نکل آئے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ سپورٹ کے علاوہ مجھے بھی ایسا نہیں لگتا ہے, لیکن ڈو گائیڈ می کہ اگر گورنمنٹ کی سپورٹ اس چیز میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ایک نامینل حد تک ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بھی یہ فیلڈ جو ہے وہ ایز اے مین اسٹریم فیلڈ اس کو ہم لوگ آگے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ اسی طرح ہی رہے گی. پتہ نہیں, اب مین اسٹریم فیلڈ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جو اس ملک کی سچویشن ہے نا وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, باقی میرے خیال سے اس ملک میں جب تک کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا نا تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. یا وہ فوج امپلیمنٹ کرتی آ کے تو ہی کوئی کام نکلتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مارشل لاء لگتا ہے تو ہی بس ہم رستے پہ آ جاتے ہیں. کم سے کم ملک ٹھیک ہو جاتا ہے, باہر سے جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مگر ایٹ لیسٹ ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ WHO میں نے کہا کہ بہت کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سارا کام اگر پبلک ہیلتھ میں کوئی کر رہا ہے تو آپ کی WHO کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اور لوکل NGOs تھے وہ بھی بہت کام کر رہے تھے, بہت زیادہ کام کر رہے تھے.
سیو دا چائلڈ کو آپ لے لیں, اس کے علاوہ جتنے بھی NGOs ہمارے ہیں وہ کافی کام کرتے ہیں. انٹل اینڈ انلیس کہ جب تک ان کو بھی گورنمنٹ کی سب, پھر ایٹ دا اینڈ بات تو پھر آپ کے گورنمنٹ پہ آ جاتی ہے. ایکچولی اس میں امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہے نا, پالیسی میکنگ بہت زیادہ ہے نا. پالیسی میکنگ از اے پارٹ آف پبلک ہیلتھ, ٹھیک ہے. جب پالیسی بنے گی اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوگی تو ہی کام ہوگا نا. بٹ یو بینگ اے پروفیشنل نا, ڈو یو سی اٹ ہیپننگ ان نیئر فیوچر؟ مطلب کوئی اقدامات ایسے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں سم وٹ ٹھیک ہے, بہت کم ہی صحیح. آپ کووڈ, میں صرف ابھی فی الحال کووڈ دیکھ کے اس کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں, اور چیزوں کو دیکھ کے نہیں کری, ٹھیک ہے. تو اگر میں کووڈ کو دیکھوں, اور جیسے پیچھے ہم نے مٹرنل چائلڈ ہیلتھ کو دیکھا, فیملی پلاننگ کو دیکھ لیا, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں کہ کچھ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر کام ہم دیکھ لیں کہ ہوا, ہاسپٹلس میں ہوا. ابھی بھی اگر میں پیٹس وارڈ میں جاتی ہوں تو فارمولا ملکس آر ناٹ الاؤڈ اوور دیئر. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. آپ جب بریسٹ فیڈنگ پہ آتے ہیں آٹومیٹکلی فیملی پلاننگ آپ کی ہو جاتی ہے. مطلب یہ اسلام نے اگر کوئی چیز دے دی ہے نا تو وہ پھر ایسے نہیں دے دی آپ کو. گائیڈ لائن اسلام نے سیٹ کی ہوئی ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اس کو فالو ہی نہیں کرتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, مگر ہاں اگر گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے تو وہ پھر بہت اچھے طریقے سے لیتی ہے اور پھر ہی کام ہوتا ہے. بریسٹ یہ فارمولا ملک کے اوپر جب ہم نے دیکھ لیا تو ہاسپٹلس میں کام ہو رہا تھا, اور سرکاری ہسپتالوں میں ہو رہا تھا. ہر سرکاری ہسپتال ہمارا پشاور کا میں کہوں گی تو اس پہ کام ہوا ہے. اس میں فارمولا ملکس بند تھے. انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہے آپ کو اور بہت سیویئر نیڈ ہے, یو کین گیو اٹ, دین اٹ از سیف ٹو گیو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کووڈ کا آج کل دیکھ لیں, اب گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی ہے نا اتنی SOPs, تب بھی تو سرکاری گورنمنٹ بسیں ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہیں SOPs. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر بس بات وہی ہے کہ اگر گورنمنٹ کرنا چاہے جو کام, اور اگر گورنمنٹ کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ پہلے سے انیشیٹو لے لے, بالکل تھوڑا اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو فورکاسٹ کر لے اس چیز کو کہ یہ ہونے والا ہے, تو میں تھوڑا سا بس اس چیز کے اوپر ہم تھوڑا کنٹرول, ہم لوگ ہمیشہ جو ہے ہماری ساری اپروچز جو ہے وہ ڈیفینسو ہی رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ جب تک کام ہوا نہیں ہے خیر ہے, ٹھیک ہے, جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر آبویسلی وہی ایمرجنسی سچویشنز ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں حسین, میں نے بھی شروع میں بتایا کہ دیکھیے جس ٹائم پہ یہ کووڈ ہو گیا, پھر مردان میں لگ گیا لاک ڈاؤن, تو کنٹرول ہو گیا تھا نا اس ٹائم پہ. تو اگر یہ شروع سے فورکاسٹ ہو جاتا کہ فلائٹس ہی بین ہو جاتی, بالکل سب بند ہو جاتا, تو اتنا برا حال ابھی بھی اکارڈنگ ٹو پبلک ہیلتھ ریسرچ رپورٹس ان پاکستان اتنا فرسٹ ویو کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا ہمارا. ہم بہت اچھے تھے, بہت. ایون اگر ہم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی ویسٹ والے افیکٹ ہو رہے ہیں, ایشین نہیں افیکٹ ہو رہے, تو آپ کا بنگلہ دیش, آپ کا انڈیا تباہ ہو رہا تھا, اینڈ وی ور دا سیفسٹ کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ایک بندے نے وہ ایک میم بھی بنائی تھی نا کہ جب کووڈ میں 50 کیس تھے پورے پاکستان میں تو لوگ چھتوں پہ اذانیں دے رہے تھے, اب 50,000 ہو گئے تو لوگ شاپنگ کے لیے نکل آئے. بس بات پھر وہاں پہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی عوام بس پھر ریزسٹ نہیں کرتی نا, وہ بس پھر نکل آتی. اب ویسٹ میں بھی تو سب نکل آئے ہیں. دیکھیں مجھے بیسیکلی کووڈ میں نے ایک چیز سیکھی ہے, بلکہ یہ پولیو کی کیمپین سے جو ہے میں یہ چیز اسٹارٹ کروں گا. ہاں, اور یہ پولیو بہت اچھا انیشیٹو تھا, مگر اس میں بھی نا اب دیکھیں وہی چیز آ جاتی ہے نا کہ اب فار ایگزامپل میرے بیٹے کو لگ رہی ہیں ویکسینیشنز, ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپ ٹو 3 ایئرس جو ہے وہ ویکسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. میں خود لے کر جاتا ہوں, میں اس کے لیے امپورٹڈ لگواتا ہوں پیسے دے کر, آلدو سرکاری جو ہے وہ فری ہوتی ہیں, میں پیسے دے کر لگواتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. پولیو کے قطرے والے آتے ہیں میرے پہ جو ہے مجھے نہیں پسند, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز فورسفلی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, فورسفلی جو ہے میرے گھر پہ آ رہے ہیں, نہیں کرواتا ہوں تو پولیس کو لے کر آ رہے ہیں, آلدو اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہوا ہے. اچھا, اتنے حد تک مسئلہ ہے اس میں کہ میں نے CMH سے کروایا, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کارڈ دے دیا. 2 ہفتے بعد جو ہے پولیو کی ٹیم آ گئی, کہتے ہم نے اس کو قطرے, میں نے کہا یار پچھلے 2 ہفتے پہلے جو ہے پلائے, کہتے نہیں ہم نے تو نہیں پلایا. میں نے کہا تم نے نہ پلایا ہونا, میں کیا کروں, ٹھیک ہے. کہتے اس کے انگلی پہ نشان نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کارڈ پڑا ہوا ہے CMH کا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کہتے جی ٹیم تو ساری ہماری بیٹھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جا کر دیکھ لو. میں نے کہا ایٹ میکس تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہیے, لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ کے میں تمہارے ساتھ CMH چلا جاؤں, ادھر دیکھ لو, اگر وہ تمہیں کہے کہ یہ نہیں ہوا. پھر کہتا ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے, بس اگر نیکسٹ ٹائم ہو تو پلیز جو ہے ہم سے ہی کروا لیں, کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ نشان لگا دیتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ٹائم میں نے کروایا, نشان کس چیز سے لگاتے ہیں؟ پرمیننٹ مارکر سے, جو کہ جاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, وہ 6 دن بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ 6 دن کا ہوتا ہے, 7 دن تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
وہ لگاؤ تو میں نے کہا یہ تو میں گھر پہ بھی لگا دوں گا اگر تمہارے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے. انٹری نہیں میٹر کرتی ہے, کارڈ نہیں میٹر کرتا, نشان میٹر کرتا ہے. اس لیے میٹر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں. میں پولیو کے اوپر ضرور بات کروں گی اس ٹائم پہ کہ اگر مجھے فار ایگزامپل میں کروا رہا ہوں نا اس کی, ٹھیک ہے, مطلب میں نے 6 انجیکشن اس تک لگوائے ہیں, وہ انجیکشن ہے, میں قطرہ ڈلوانے سے کیوں وہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ گئے تھے سعودی تو پولیو جو ہے دیٹ از مینڈیٹری, ٹھیک ہے. ہم لوگ جب پہنچے, اب میری ماں اس وقت 62 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چل کے آ رہی ہے ایک جگہ پر, اس کے ساتھ اس کے بچے جو ہے چل کے آ رہے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر اس کو کارڈ ہونے کے باوجود سعودی میں جو ہے پولیو ڈراپس پلائے گئے. تو پھر آپ کو دماغ میں آئے گا نہیں کہ یار دیکھے سے چل دے, نہیں دیکھے سے چل نہ دے. بات یہ ہے نا کہ آپ کا پاکستانی ہونے کا امیج اتنا برا ہے دیٹ نو بڈی ٹرسٹ یو پیپل. ٹھیک ہے کہ آپ کو پولیو پلایا گیا, آپ نے, انہوں نے تو پلایا ہوگا, چلو آپ نے پیا ہے کہ نہیں پیا, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ کیا ہیں, یہاں پہ پیئیں گے, اس طرف اسپٹ آف کر دیں گے. نہیں ہے نا, دیکھیں اویئرنیس اگین اس کے اوپر بات کریں گے. لیک آف اویئرنیس ہے نا. پولیو والے سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے ڈیوریشن میں پلانی ہوتی ہے, تو اس کا جواب بڑا جو ہے مزے کا تھا. کہتے ہیں جب ہماری کیمپین ہوگی آپ اس کو پلائیں گے. تو میں اسے کہہ رہا ہوں مطلب اس کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہے, مہینے میں 2 دفعہ پلانا ہے, سال میں 3 دفعہ پلانا ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. میرے پاس پورا جو ہے ایک وہ اس کے 3 سال کی پوری ایک ویکسینیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو 3 مہینے پہ کون سی کرانی ہے, 6 مہینے پہ کون سی کروانی. اب یہ تو نہیں ہے میں ہر دفعہ جاؤں وہ اس کو جو ہے میننجائٹس کا جو ہے ٹیکہ لگا دیں, کیوں بھائی؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پولیو کے کیس میں یہ ہو رہا ہے, یہی تو بس لیک آف اویئرنیس ہے نا, کہ آپ نے نان پروفیشنل لوگ لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اچھا سوری مجھے نہیں پتا کہ کون لیا ہے کون نہیں لیا, بٹ جتنا میرا اندازہ ہے, ٹھیک ہے, یا اگر نان پروفیشنل آپ اس سینس میں کہہ لیں کہ ان کی پیچھے کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ اگر وہ نہیں ہے, ادھر آپ ٹریننگ سیشنز بے شک ان کو دے دیتے ہیں کہ کس طرح پلانا ہے, کتنا پلانا ہے, وہ سارا سمجھا دیتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ پولیو کا اس طرح کیا سین ہو رہا ہے کیسے, مگر پولیو بھی ایک لیڈنگ فیکٹر ہے جو کہ آپ کا بنگلہ دیش میں ختم ہو چکا ہے. 1-2 کنٹریز ہیں جس میں رہ گیا ہے, جس میں سے پاکستان ون آف دیم, ٹھیک ہے. اب پاکستان ون آف دیم. لاہور میں پولیو ختم ہو چکا ہے کمپلیٹلی. پشاور از دا ہائیسٹ اس ٹائم پہ پولیو کیسز. اتنا ہائیسٹ نہیں ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے, 1-2 نہیں, دس از ناٹ دا فیکٹ. پولیو ہے کیونکہ کیمپینز جتنی ہوتی ہیں لوگ ریفیوز کرتے ہیں نا, ریفیوزل ہے. دیکھیں ریفیوزل ہے, ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ یہاں پر علاج جو ہے نا وہ اوپر سے کیا جاتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب میرے ایسا بندہ, میں لٹریٹ بندہ ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ساری ویکسینیشنز کروا رہا ہوں. پولیو سے مجھے کیوں مسئلہ ہے کہ مجھ پہ ایک تو فورسفلی کروایا جا رہا ہے, دوسرا مجھے کوئی اس کا لاجک نہیں دیا جا رہا کہ بھائی ایک چیز ہے 3 دفعہ کرانی ہے, 2 دفعہ کروانی ہے, سال میں 6 دفعہ کروانی ہے, مجھے بتا دو. نالج نہیں دیا جا رہا اس بات پہ, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, جو پراپر پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں وہ تو پراپر آپ کو نالج دے دیں گے, ٹھیک ہے. یہ ویکسینیشن میں, امیونائزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ پراپر نالج دینی چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں دے رہے. سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا فورسفلی اس لیے ہو رہا ہے پولیو, یا کوئی بھی چیز, یا SOPs کہہ لیں کہ اگر لاک ڈاؤن فورسفلی لگایا جا رہا ہے, جو کہ نہیں لگایا جا رہا, میرے خیال سے لگانا چاہیے تھا اور لگانا چاہیے. ابھی بھی اسٹل کیسز رائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر اس ملک میں فورسفلی کوئی کام نہ ہونا تو پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اس ملک میں. یہ میں 100% شورٹی کے ساتھ بات کہہ سکتی ہوں, چاہے وہ عوام کے لیے ہو, چاہے وہ آپ کی ایلیٹ کلاس کے لیے ہو, چاہے وہ آپ کے ڈاکٹرس کے لیے ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھا آرمی اگر کوئی کام کر رہا ہے نا بغیر فورسفلی, کیونکہ وہ خود ہی فورس ہے, تو وہ ایک آپ کی ملٹری ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو لاک ڈاؤنس لگے ہیں ان کے کینٹس میں, وہی زبردست لاک ڈاؤنس ہیں جو کہ نہ وہ اپنے بندے کو باہر سے چھوڑے, نہ وہ خود اندر سے کوئی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, چاہے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے. بالکل یہ کام تو یہ کیونکہ ڈنڈا ہے نا فوج کا. نہیں دیکھیں, میں اس میں اگین جو ہے ڈنڈا ہے, ٹھیک ہے, ڈنڈا اپنی جگہ پر ہے. ابھی تو فوج ڈنڈا نہیں چلا رہی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک اتنی ریپیوٹ بنی ہوئی ہے نا کہ وہ اگر ایک چیز میں اپنے آپ کو ان کرتے ہیں تو لوگوں کو, اب فار ایگزامپل DHA کی ایگزامپل لے لو, ٹھیک ہے, DHA جیسی اوپن ہوتا ہے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یار جو کر رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی, ان کے پاس ہوگا نا کام, ٹھیک ہے. تو اور ڈپارٹمنٹس اتنے بدنام ہیں نا کہ وہ بدنام ہیں کہ یا پھر عوام, یا پھر وہی لیک آف اویئرنیس کہ آپ فوج کے علاوہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. بالکل, ٹھیک ہے.
اگر آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر کرنے کے لیے لیک آف اویئرنیس بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بندہ صحیح کام کر رہا ہے, اور اگر یہ کام کر رہا ہے یا یہ ویکسین پرووائڈ کر رہا ہے تو یہ اوتھینٹک ہوگی. ایگزیکٹلی. اور لیک آف اویئرنیس پولیو کی بہت زیادہ ہے, مطلب اتنی زیادہ لیک آف اویئرنیس ہے پولیو کی کہ اسی لیے تو کنٹروورشیز ہیں, لوگ اس چیز کو لگا نہیں رہے, ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں فورسفلی, آپ کی طرح کتنے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ فورسفلی لگا رہے ہیں, کیونکہ اس پہ تو ہر کوئی لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے نا, اور کیسز زیادہ ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ. جب لوگ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ ریزسٹ کریں گے, تو پھر آپ فورسفلی کام کریں گے. روٹ کاز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ایک مذہبی جماعتوں کو اس کے اوپر ایک کنسرن ہے, یو نیڈ ٹو ایڈریس اٹ, ٹھیک ہے, کہ کیا کنسرن ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا منسٹر بیٹھ کے فار ایگزامپل پولیو ڈراپس ڈال رہا ہے کہ جی یہ سیف ہے, تو میں تو نہیں مانتا ہوں. تیرے والی بوتل میں شاید پانی ہو, ٹھیک ہے, میرے پاس جو لے کر آ رہے ہو اس میں چیپ ہو, ٹھیک ہے. وہ تو ایک ہے نا, تو بات ہے نا لیک آف اویئرنیس کی, یہی تو بات ہے, ٹھیک ہے. کووڈ کی اگر ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیں تو کووڈ کی جو ویکسینیشنز ہیں, اب اس میں میرے بڑے کنسرنس تھے. آئی کالڈ یو آپ کے, یار یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کہاں سے لگواؤں, کون سی لگواؤں. اچھا فائزر کیوں لوگ بڑی آسانی سے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فائزر لوگ پیسے دے کر لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اویئرنیس اس میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس کا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ کو فرسٹ ڈوز لگی, ہر ایک کے اوپر وہ الگ ریئیکٹ کر رہی ہے, اور ابھی تو پھر بھی بڑے جو ہے یہ موڈیفائی ہو گئے ہیں, اپڈیٹ ہو گئے ہیں, FDA اپروو ہو گئے ہیں, تو وہ پھر بھی جو ہے ابھی اس طرح کا کام نہیں کر رہی جو شروع میں لوگوں نے ویکسینیشنز لگائی ہیں, بالکل وہ پری میچور اسٹیج پہ, ٹھیک ہے. اب کسی کو ٹیمپریچر ہوا ہے, کسی نے اس کو نہیں بتایا. میرے اپنا دوست ہے شاہ جی, لوگ کافی اس کو یہاں پہ جانتے بھی ہیں. اب شاہ جی کا یہ ہوا ہے کہ اس نے ویکسین لگائی, اس کو آلریڈی کووڈ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس نے ویکسین لگائی تھی. تو جب ویکسینیشن کر کے آیا اور مجھے کہتا ہے یار 3 دن ہو گئے میں بیڈ سے نہیں اٹھ سک رہا ہوں, مجھے باڈی ایکس ہیں, مجھے ٹیمپریچر ہے. کہتا ہے ایسا تو میرے ساتھ کووڈ میں بھی نہیں ہوا تھا جو میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو جو بندہ ویکسین لگا رہا ہے وہ اس کو بتائے نا کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یہ نارمل ہے, اتنے سے اتنے دن تک رہے گا, تو بس وہ بھی چل ہو جائے گا. اب اس میں کووڈ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی, اٹس مور آف اے سائیکولوجیکل تھنگ, ٹھیک ہے, کہ مجھے خیر کووڈ میں میرا جو ہے بڑا عجیب جو ہے کوارنٹین میں نے کیا تھا اپنے آپ کو, لیکن جب تک میرے دماغ میں تھا میری پوری فیملی کو ہو گیا, ٹھیک ہے. جب فیملی کو سارا ہو گیا, سارے اس سے کلیئر ہو گئے, اس کے بعد اوکے, ٹھیک ہے, وہ ڈر نکل گیا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم مرو گے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز کہ آپ کو ایک بندہ بتائے کہ اگر فار ایگزامپل میں تمہیں انجیکشن لگا رہا ہوں, اب جس طرح ہم بچے کو انجیکشن لگاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے انجیکشن ہیں, جیسے BCG کا ایک انجیکشن ہے, اس کے بعد ہوتا ہے کہ یار اس کو ٹیمپریچر ہوگا, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اریٹیٹڈ ہوگا, تو آپ شروع سے اس کو پیناڈول پہناتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 4 دفعہ آپ نے دن میں جو ہے اس کو پیناڈول دے دینی ہے. تو ہم نے وہ کیا. اب بات وہیں پہ حسین آ جاتی ہے نا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے پبلک ہیلتھ کے لیے. ان کو پبلک ہیلتھ پرسنلز پراپرلی جنہوں نے پبلک ہیلتھ میں MS کیا ہوا ہے, وہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ادھر بٹھانے چاہیے. بات یہی ہے کہ وہاں پہ ہم نے لوگ تو بٹھائے ہوئے ہیں, امیونائزیشن سینٹرز تو ہمارے بنے ہوئے ہیں, اور لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ویکسین بھی لگا رہے ہیں, مگر وہ ڈسپینسرز ہوں گے یا وہ نرسز ہوں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لگا رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ کون ہے کون نہیں ہے, کیا پتہ پبلک ہیلتھ والے ہوں, اور دے لیسٹ بادر. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کون کتنا اپنی جاب کو اون کرتا ہے اور کون کتنا اس سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس ہے, لوگ اپنی چیز سے انٹرسٹ نہیں لیتے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو گائیڈنس دیں, پراپر ایجوکیٹ کریں. اب میں ایک بات یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں, جس ٹائم میری ڈیوٹی لگی تھی ویکسینیشن سینٹر میں, KMU کا اپنا ویکسینیشن سینٹر تھا. KMU کا سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ از دا اونلی پلیس, میرے لحاظ سے از دا اونلی پلیس جہاں پراپر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, ویکسینیشن کی گائیڈنس بھی ملتی ہے, اور ایچ پرسن فرام ٹاپ ٹو باٹم از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو, ٹو گائڈ یو, ٹھیک ہے. یہ دس از اے تھنگ. ہم اگر ریسیپشن پہ بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں, میرے پاس کس قسم کے لوگ آتے تھے, اور دے یوز ٹو, مطلب میں کہنا نہیں چاہتی بٹ بہت سارے لوگ ور لائک کہ میم یہ ویکسین سیف ہے, جی یہ ویکسین سیف ہے, میں آپ نے لگائی, جی ہم نے لگا لی, اچھا میں نے سنا کہ میں کاکروچ بن جاؤں گا. لائک سیریسلی یہ ایسا جواب تھا جو کہ میں آج تک نہیں بھولتی ہوں, اور مجھے ہنسی بھی نہیں آئی اس بات کے اوپر. مطلب I was writing something اور I was like what کا میں نے کہا I was like کہ ہم کاکروچ ہیں. مطلب
لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. آپ ان کو پراپر گائیڈنس دیں, آپ ان کے جو ان کے ایشوز ہیں یا جو ان کے کنسرنز ہیں, آپ ان کو ریلیکس کریں کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ہوگا نا, اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس ویکسین کا کوئی کام نہیں ہے نا, تو بس پھر لگا لو, ویکسین کا تو کوئی کام نہیں ہے نا. دیکھو اب میرا بیٹا اس وقت تھا میرا خیال سے 20 دن کا 25 دن کا جب اس کو فرسٹ ویکسینیشن لگی BCG کی. اب می بینگ اے پیرنٹ, ٹھیک ہے, پہلا بچہ میرا, ٹھیک ہے, 15 دن کا ہے, آلریڈی آپ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہو. مجھے کسی نے نہ بتایا ہوتا کہ اس ویکسینیشن کے بعد اس کو ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, میرے پہ کیا گزرتی آپ سوچو. ٹھیک ہے, ہو جاتا اس کو ٹیمپریچر تو ہوگا کیونکہ آپ نے جو ہے اس کو ویکسین لگائی ہے, اس سے ہوگا. لیکن مجھے بتا دیا گیا, پریکاشنز بھی بتا دیے گئے, مجھے اسٹیپس بھی بتا دیے گئے کہ یار یہ نارمل ہے, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس ہو گیا, میں نے کوئی اس میں کوئی رفڑ تو نہیں ڈالی کہ نہیں میں دوبارہ نہیں کرواؤں گا. ٹھیک ہے, یہی تو بات ہے نا کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ویکسینائزیشن کر رہے ہیں, ویکسینیشن کر رہے ہیں, جو امیونائزیشن کے انچارج ہیں, جو ٹیم ہے, جو بھی ہے, دے شوڈ ورک پراپرلی, دے شوڈ گائڈ پراپرلی. ایون کووڈ کے کیسز میں, کووڈ کی ویکسینیشن میں بھی جہاں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی مدر آتی ہے جو کہ اپنے بیبی کو خود فیڈ کرا رہی ہے, اور یا اگر کوئی بندی ہے یا کوئی پریگننسی کا کیس ہے یا کوئی فردر اس کا کوئی پلاننگ ہے بیبی کی یا کسی بھی چیز کی, یو نیڈ ٹو گائڈ دیم. آپ ان سے پہلے پوچھیں. پروفیشنل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے پوچھیں, آر یو میرڈ, آر یو سنگل, آر یو دس, آر یو دس, آر یو دس. آپ ایک تھوڑا کنسرن ان سے لے لیں, ان سے کوئی بات کر لیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ جی ویکسین لگانی ہے, لو انٹری نمبر نہیں آیا, کارڈ نہیں ہوا, انٹری نہیں ہوئی, انٹری نہیں ہوئی. ادھر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی ابھی تک انٹری نہیں ہوئی, آپ کے اس طرف چلا گیا نا, غلط جگہ پہ فوکس ہے جی. جب تک میسج نہیں آیا, سارا ایشو جو ہے نا اس میسج نے بنایا ہوا ہے کہ MU نے ہمارا اتنا سلو ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ ایشو تھا ہی نہیں. مطلب انہوں نے انیشیلی سارا گائیڈ لائن سیٹ کر دیا تھا. اگر میسج ان کا نہیں آیا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بس میسج سینڈ کیا ہوا ہے 1166 کے اوپر, میسج نہیں آیا تو بھی ان کو ویکسین لگ جائے گی. میسج لیٹ بھی آ سکتا ہے, ہم اپنا ہی کوڈ ادھر جنریٹ کر دیں گے اور لگ جائے گا. میک شیور دا ایوری ون شوڈ گیٹ دا ویکسینیشن. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جی ادھر انٹری ہوئی تو KTH میں ویکسین ختم. مطلب بس ایک مسئلہ اس ویکسین نے بنایا ہوا تھا. یہ تو اچھا ہے کہ اب وہ اوپن ہو گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو سینٹر بتاتے تھے. ہاں, اب تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تو ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہے ویکسینیشن, آپ وہاں سے لگائیں. مگر بات یہ نا کہ جو ویکسینیشن ہر جگہ اویلیبل ہے نا, اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں. میں کہہ رہی تھی نا کہ یہاں پہ لوگوں کو بات کرنے کا, ناٹ اونلی دا ڈاکٹرس, ایون دا ٹیم, ان سے نیچے جو لوگ ہیں, جو بندہ ہسپتال میں کام کر رہا ہے نا, چاہے وہ خالہ ہے چاہے وہ ڈرائیور ہے, وہ بھی بس اس کا ٹرا ہے, اپنا ٹرا ہے, آسمان پہ ہے. ٹھیک ہے, دے ہیٹ ٹو کم ڈاؤن ٹو یو, اور وہ آپ کی اس بے بسی سے فائدہ اٹھانے والی عوام ہے ساری, کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور دے کین ڈو اینی تھنگ ٹو یو. تو یہ والا مسئلہ ہے. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا اپنا ویکسینیشن سینٹر بنا, مجھے پتہ لگا یہ وہ ٹھیک ہے ادھر ہی ساتھ ان کے. Yesterday I received a call اور from my teacher and she was like کہ ویکسینیشن لگائی ہے, انہوں نے کہا 28 بار دوبارہ لگے گی. ایسٹروجینیکا کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بالکل گائیڈ لائنس چینج ہوئی ہیں, لگ جانی چاہیے. وہ تو مجھے لگا ہی نہیں رہے. مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ اتنی مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے, میں کیا جواب دوں گی ان باتوں کا لوگوں کو. یہی ہے, یہ مسئلے ہیں. تو آپ کی ایک چیز جو ہے نا وہ اس ویکسین کو بھی بدنام کر رہی ہے اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی بدنام کری ہے, اس جگہ کو ریپرزینٹ جس پہ آپ کر رہے ہیں اس کو بھی کر رہی ہے. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ عوام کی مدد کریں. آلریڈی کووڈ کا اتنا پریشر ہے, ویکسین سے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, لگانے سے بھی ڈرے ہوئے ہیں, نہیں لگا رہے تو بھی ڈرے ہوئے ہیں. مطلب ایک بہت مسئلہ ہے, ایک کووڈ ہے ہی ایک مسئلہ, ٹھیک ہے نا, جس کنڈیشن میں اس ٹائم پہ ہم ہیں اوور آل پوری دنیا, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس چیز میں ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ تھوڑا اگلے بندے کو ریلیکس کریں, کسی کے لیے آسانی پیدا کریں نا. ادھر وہی ہے نا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو میرے سے آگے چلا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو تو پتہ چل جائے گا, پھر تو مطلب وہ ٹرا نہیں رہے گا نا. یہ غلط ہے نا. تو آپ ایسے اگلے بندے سے بات کرتے ہیں کہ وہ شی واز لائک کہ وہ تو مجھ سے جواب ہی مجھے نہیں دے رہے تھے. یہی ہوتا ہے. اور اس بندی کی آپ سوچیں کسی کی زندگی کا جاب کا سوال ہے کہ شی ہیو ٹو ٹریول بیک ٹو عمان اینڈ شی ہیو ٹو گیٹ اٹ ڈن. اور ریفرنس آ گئی پھر ہو جاتا ہے, پھر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے, کہیں پہ چھوٹی سی سفارش بھی لگ گئی نا, ٹھیک ہے, تو وہ خواہ جو ہے اس میں کام ہوگا. اچھا ایون اس یہ ویکسینز میں آئی بلیو اٹس مینڈیٹری کہ آپ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ آپ دکھاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے, دس از مینڈیٹری. میں کتنی دفعہ گیا ہوں کہ میں پھر پوچھتا ہوں اس سے, ٹھیک ہے, اس کو انجیکشن لگانے سے پہلے میں اسے کہتا ہوں مجھے اس کی ایکسپائری ڈیٹ دکھاؤ. ٹھیک ہے, مجھے کیا پتا تم کیا لگا رہے ہو. ٹھیک ہے, اب بیچ میں ہاسپٹل کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن امی کو بیچ میں تھوڑا سا ہوا تھا تو میں ان کو لے کر گیا, تو نارمل ECG وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ان کی چیک کر رہے تھے. تو وہ ادھر ہی جو ہے وارڈ کے اندر ان کا جس ہاسپٹل میں تھا تو ان کا ویکسینیشن سینٹر بھی وہی تھا. ٹھیک ہے, ایمرجنسی کے اندر. تو وہ میرے بردر ان لا از اے ڈاکٹر, تو ایک کولر سا پڑا ہوا تھا نا ان کا جو ہوتا ہے, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہتے یہ ویکسین ہے, تو کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں اس کا ڈھکنا کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ نا سر جی پتے وہاں سے نہیں کی ہے. تو اس نے کہا یار ڈھکنا بند کرو, ویکسین ہے کیسے نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کی ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ٹیمپریچر جو ہے آپ نے رکھنا ہوتا ہے. اچھا اب اس ٹائم پہ فار ایگزامپل XYZ آ گیا, پڑھا لکھا بندہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو تو نہیں پتہ نا کہ فریج کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اتنی حد تک. اور اس میں اگر پیشنٹ خراب ہو جائے گا پھر کل کو یہ کہیں گے کہ چیز بدنام ہے, چیز کے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایون یہ پولیو کا ہے, ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو تم نے دیا ہوا ہے, کہاں سے ہے, کیا نہیں ہے, مجھے کوئی چیز دکھاؤ, پیپر دکھاؤ, کارڈ دکھاؤ. مطلب اب ایک ایتھیکل ڈیوٹی تو اپنی جگہ پر یہ گورنمنٹ کی طرف سے, اگین میں اس پہ آؤں گا کہ دس شوڈ بی اے ڈیوٹی. کہ اب پولیو والی آ گئی میرے گھر پہ, ٹھیک ہے, تو ایک دن جو ہے میں خود گھر پہ تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پولیو والے آئے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کارڈ دیکھا تم نے ان کا, ٹھیک ہے, کہ پولیو کی ٹیم ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ان کے لیے مینڈیٹری ہے. آپ نے فلمیں تو ہم بڑی دیکھتے ہیں نا کہ وہ 911 اور فلانا, تو اب اس میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جب بندہ پہلے آتا ہے وہ اپنا کارڈ دکھاتا ہے کہ میں یہ ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ بات کریں جو بھی آپ کو چاہیے. تو آپ اتنے شیڈی طریقے سے اگر آؤ گے, میں تو چلو ایک ایسی جگہ پر رہتا ہوں کہ وہ ایک اسٹیبلش جگہ ہے, وہاں پہ جو ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو چلو میں آئی کین امیجن کہ چلو اسے گیٹ پہ چیک ہوا ہوگا, کہیں پہ چیک ہو گیا. آپ XYZ یہ پیچھے جو ہے تاکال میں اور اس میں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چلی جاؤ جی میں پولیو والی ہوں, اور آپ نے جو ہے اس ڈراپ میں کچھ بھی ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا پیرنٹ تو آپ کا کنسرن ہے کہ اس چیز کا, وہ کسی سے کارڈ مانگ لو, وہ پھر خفا ہو جاتا ہے کہ میرے سے کارڈ کیوں مانگا ہے. پھر وہ جو ہے مطلب بزور جو ہے نا اس کو. یہی بات ہے کہ یہاں پہ اتنی یہی چیزوں کی تو لیک آف اویئرنیس ہے نا. لوگوں کو جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم دکھا دیں گے تو اگلا بندہ سیٹسفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنے ان کو لگتا ہے کہ ان کی عزت نفس پہ ہم اٹیک کر رہے ہیں. میرے پاس یہاں پہ جب آپ بزنس کرتے ہو نا, تو اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ پبلک ڈیلنگ, آپ تو پبلک ہیلتھ کی بات کرو, جب آپ پبلک ڈیلنگ میں آتے ہو آپ کو بڑی چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. بالکل صحیح بات. تو میرے پاس ایک دفعہ نیشنل سیکورٹی والے آئے. ٹھیک ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیبر طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی وہ ہیلتھ انشورنس, اس وقت صحت کارڈ نہیں تھا تو یہ لوگ وہ چیز کرواتے تھے. تو وہ بندہ میرے پاس آیا, تو میں نے اسے 1-2 سوال پوچھے, تو وہ اس پہ تھوڑا سا اوفینڈیڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کے میرے سامنے بیٹھ جائے کہ جی میں جو ہے نیشنل سیکورٹی سے ہوں, یا میں فار ایگزامپل FBR سے ہوں. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا خفا نہیں ہوتے تو مجھے ذرا کارڈ دکھا دیں. یار وہ بات تھی اور وہ دن تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ جب تک اس پوسٹ پہ تھا نا, اس نے مجھے جو ہے نا آرام سے بیٹھنے نہیں دیا, صرف اس لیے کہ میں نے اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ اپنی آئیڈینٹی دکھا دو. کیونکہ میں اگر اپنے بزنس کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اتنے بندے اتنے ریونیو ہیں, میں کس کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو اگر آپ نے کسی کو پوچھ لیا ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے کام ڈھونڈ لیا. پوچھ بھی لیا اور نہ بھی پوچھا تو بھی آپ نے کام ڈھونڈ لیا. میں تو یہ کہوں گی وہ تو نہ پوچھا تو دوسری چیز ہے. پھر تو آپ مطلب اگر گئے لاس میں گئے نا, تو بس پھر اتنا برا گئے کہ پھر آپ کو کوئی بھی اس لاس سے نہیں نکال سکتا. ایسا ہی ہے. سو کمنگ بیک ٹو پبلک ہیلتھ, اس میں فائنلی جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ واٹس دا پاتھ وے. ٹھیک ہے, آپ نے اب اتنا جو ہے ڈگری کی ہے, یو ہیو بین انوالوڈ ان آل دیز تھنگس, مسئلے کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, وہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب فائنلی اف یو ہیڈ ٹو کنونس گورنمنٹ, یا ان کو آپ نے اگر ایک مشورہ دینا ہو, ٹھیک ہے, سو وٹ وڈ بی دا پاتھ وے کہ ہم لوگ اس اسٹیج تک پہنچ سکتے ہیں کہ پراپرلی جو ہے اس کی جابس بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور پراپرلی جو اس کا مقصد ہے لوگوں کو اویئر کرنا, یا ریسرچ یا ڈاٹا کلیکٹ کرنا, یا سارا کچھ, یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ یا تو گورنمنٹ ایک آرگنائزیشن بنائے, ٹھیک ہے, جو کہ پراپر ہو ہی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آفیشلی ایک نیشنل لیول پہ آرگنائزیشن ہو, ٹھیک ہے, پھر ہر پروونس کے ساتھ اس کا لنک ہو, جو بھی ہمارا سسٹم ہوتا ہے اور چیزوں کا. اس کے علاوہ ہاسپٹل میں ریسرچ بیس اسٹڈیز شروع ہو جائیں,
ویسے بھی آپ کے پاس TMOs ہوتے ہیں, MOs ہوتے ہیں, موسٹلی پیپل آر پبلک ہیلتھ والے ہوتے ہیں جو انہوں نے MPH کیا ہوتا ہے. اب تو انہوں نے وہ کر دیا ہے, کمپلسری کر دیا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر کمپلسری کر دیا ہے, دے شوڈ ہیو سم نو ہاؤ, ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اسکلز ہی ان کی امپروو ہو جائیں پبلک ہیلتھ کی وجہ سے, اور کوئی گائیڈ لائنس ان کو پتہ ہوں اور چیزوں کی, یہ سارا کچھ, تو دے کین ڈیل دیز تھنگس ویری ان اے بیٹر وے. ٹھیک ہے, یہ کر لیں گے. باقی دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے, ظاہر ہے جب پبلک ہیلتھ کیا ہوگا تو ریسرچ بیس اسٹڈی ہی ہے پبلک ہیلتھ ویسے بھی, تو اس میں پھر آپ کے ہاسپٹل میں جو کیسز آ رہے ہیں آپ ان کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو آگے اس کیسز کی بیس پہ اس چیز کو آپ آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم بس پبلک ہیلتھ میں کر سکتے ہیں. باقی اویئرنیس کیمپینس چل رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, تھوڑا ہو رہا ہے مگر بس ہو رہا ہے. پہلے سے بہت بہتر ہیں چیزیں, بٹ اسٹل نیڈ اے لاٹ آف. یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا اس میں کوئی رول ہے پبلک ہیلتھ میں؟ ہاں بالکل, وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. جب تک ان کے پاس فنڈنگ ہے وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے پروجیکٹس, یہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز والا جو پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ یہ بھی, اس میں بھی بہت سارے نان گورنمنٹ NGOs بھی لنک تھے, بٹ ایٹ اینڈ پھر گورنمنٹ نے ہی اس کو ڈیل کیا اور بہت اچھے طریقے سے چلایا لے کے چیزوں کو. اس کے بعد فیملی پلاننگ والا تھا, اس طرح کے پولیو جو ہے, ایون یہ ٹیوبرکلوسس TB ایک بہت ایشو مین ہے, اس کی کیمپینس چل رہی ہیں, اس کی میڈیکیشن ہو رہی ہے, ہر BHU DHU ہر لیول پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے. ان کو بس یہ ہے کہ تھوڑا اور امپروو کریں, چھوٹے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں, اور بس اسی طرح امپروومنٹ آئے گی. فائنلی جو ہے میں ایک وہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پرسنل ایک اوپینین ہے کہ KP میں اگر ہم لوگ ہیلتھ سائٹ کو دیکھیں تو ایز اے لے مین یا ایز اے کامن مین مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یو بینگ ان دا سسٹم, ٹھیک ہے, کمپیئرنگ اٹ ٹو ادر پروونسز, یا ادر پروونسز بھی نہ کریں پہلے سے. ٹھیک ہے, بیفور اینڈ آفٹر بالکل اس گورنمنٹ کے, ڈو یو ریئلی سی کہ کام ہو رہا ہے؟ ہاں کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ایک جو ہے مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں, یہ صحت انصاف کارڈ جو ہے, یا صحت کارڈ جسے اب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میرے حساب سے اٹس اے ہیوج 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 تھنگ. بالکل اٹس اے ہیوج تھنگ. انشورنس کے اوپر ہم بات کر لیں گے نا, کہ عوام کی انشورنس کے اوپر, جیسے کینیڈا میں فلی انشورنس. اس کو انشور نہیں بولنا نا, پھر جب ہمارے لوگ انشورنس سنتے ہیں نا, ٹھیک ہے, پھر یہ حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحت کارڈ دس از بیسیکلی اے سائیکی. ٹھیک ہے, اور اسی چیز پہ میں آپ کو بات کرنا چاہتا تھا کہ جب تک یہ بات تھی انشورنس کی, ٹھیک ہے, انشورنس میں سینس میں نہیں کہہ رہی تھی نا, میں دوسرے سینس میں کہہ رہی تھی. ہاں نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو, اینڈ دس از آن ایئر کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کارڈ تھی, فار ایگزامپل جوبلی کے ساتھ آپ نے انشورنس کر لی, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ والی انشورنس نہیں ہے نا. میں جس انشورنس کی بات کر رہی ہوں میں بتا رہی ہوں, جیسے انشورنس ہے, جیسے کینیڈا میں لوگ فلی انشورڈ ہیں, ہیلتھ کی فلی انشورنس ہے, اس میں یہ ہے کہ ایکویٹی کی بیس پہ پبلک ہیلتھ جو ہے نا, ایکویٹی کی بیس پہ چلتے ہیں. اچھا, جس کی نیڈ کے مطابق آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ انشورڈ ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پھر آپ کو اگر ضرورت ہے یا نہیں ہے تو آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہو. انٹل اینڈ انلیس پرسن ہو نیڈ سم تھنگ, اس کی اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ پرووائڈ کی جائے اسے, گورنمنٹ کی طرف سے انشورنس ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2-3 قسم کی انشورنس ہوتی ہے, یا آپ کو فلی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا, جس طرح ہماری جاب انشورنس, جس طرح آپ نے کہا یہ جبلی یا کچھ, جاب انشورنس میں سے تھوڑے آپ کے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں, جو کہ اس میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں, پھر ایٹ اینڈ جب آپ کو نیڈ ہوتی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 2-3 قسم کی انشورنس ہوتی ہے. ہم اتنے ڈیولپ نہیں ہیں کہ گورنمنٹ فلی آپ کو سپورٹ کر دے, بٹ اسٹل اگر صحت انصاف کارڈ کے تھرو, مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس ٹائم پہ کہ وہ کس طرح کام کریے, مگر اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور مل رہا ہے تو واقعی صحت انصاف کارڈ, جتنی میری نالج ہے, تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور میرے خیال سے اس کو انکریز بھی ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کام بھی اور زیادہ ہونا چاہیے. ہاں, ہو بھی رہا ہے آئی بلیو, کیونکہ مطلب جو چیزیں اگین اچھی ہیں ان کو اچھی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں نہیں کترانا بولنا بھی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اپنا ہیلتھ سسٹم اسٹرانگ کریں. اچھا, پتہ ہے اس میں بھی اس کا بڑا مسئلہ ہے اویئرنیس کا. ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ ہے, اس پہ وہ ملتا ہے,
لٹرلی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے لٹرلی. ٹھیک ہے, مطلب آئی سی دس آن مائی اون کہ مطلب ایون جب ابھی میری مدر کا جو ہے آپریشن ہو رہا تھا تو اس میں ہم لوگوں کو مطلب ڈاکٹر نے خود سجیسٹ کیا کہ یار یہ صحت انصاف پہ اس کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے, وہ جب ہم لوگ کاؤنٹر میں گئے تو اس میں پھر چیزیں تھیں اینڈ اسٹاف, تو اس کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ایمرجنسی تھی, ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ چیزوں کو کرنا چاہیے. تو وہ اگین وہی اویئرنیس کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے. اب انشورنس میں بھی مختلف قسم کی انشورنس ہے نا, جس طرح اب میں جتنا میں نے پڑھا ہے فی الحال تو میں اسی چیز کو بتاؤں گی. پریکٹیکلی تو ابھی میں نے اتنا نہیں دیکھا اس چیز کے اوپر کہ کس طرح ہے. اس میں یہ ہے کہ جس طرح باہر ملکوں میں انشورنس ہے تو 50-60 مطلب آپ 60 اور 20 کا ریشو رکھ لیں, جس میں آپ کی جو امیڈیٹ اس ٹائم کی نیڈ ہے, اگر آپ کی بائی پاس ہے تو نہیں ہوگا بائی پاس. ٹھیک ہے, مطلب ایک لمیٹڈ آپ کا اماؤنٹ میں یہ چیزیں انشورنس کارڈ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. آپ فلی انشورڈ نہیں ہیں, ہاف انشورڈ ہیں یا اپنی اس کی ٹرمینالوجیز ہیں, اس بیس کے اوپر چیزیں کام کر رہی ہیں. تو اس میں یہاں تک بھی ہے, کچھ کارڈز ایسے بھی ہیں انشورنس کے کہ جس میں آپ کو وہ ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں, جو ہاسپٹل آنے جانے کا خرچہ ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اس میں صرف آپ کا اگر ڈینٹسٹری ہے تو وہ نہیں آ رہا. ڈینٹسٹری میں بھی مین آپ کے جو ایشوز ہیں چلو وہ ہو گئے, آپ کے بریسز نہیں آئیں گے یا اس ٹائپ کی چیزیں, ایستھیٹکس آپ کا نہیں آ رہا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا جو اور جو کنسرنس ہیں جو ایمرجنسی کے ہیں, جو جیسے کسی کو ایمرجنسی میں آنا پڑا اور غریب ہے اور اس کے پاس یہ کارڈ ہے انشورنس کا یا صحت انصاف کارڈ ہے یا کچھ ہے, تو وہ جو ہے اس کو ہے یہ ہمارا ایمرجنسی کا جو ایک ہے, کیا کہتے ہیں ایمرجنسی کا کیا ہے, ایک آپریشن جو ہمیں ایمرجنسی میں کرنا ہوتا ہے, نام بھول گئی ہوں میں اس کو, اپینڈکس. ہاں, اور آئے ہیں تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس کو. اوکے, اپینڈکس کی سرجری آپ امیڈیٹلی اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور باقی یہ ہے کہ یا ایمرجنسی میں اگر انشورڈ ہیں آپ اور اس ٹائم پہ اگر آپ کو لیبر ہے اور چائلڈ برتھ ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ اس میں مختلف قسم کی انشورنسز ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اور یہ ایکویٹی کو شو کرتی ہے یہ چیز. یہ پبلک ہیلتھ کا ایک بیسک رول ہے ایکویٹی. اوکے, ٹھیک ہے, کہ نیڈ بیس آپ سروس پرووائڈ کریں لوگوں کو. دس از نتھنگ لائک کہ جو امیر ہے اس کو چیز مل رہی ہے, زیادہ مل رہی ہے کیونکہ وہ انشورڈ ہے. نو, انٹل اینڈ انلیس ان کی یہ نیڈ ہے, نیڈ کے حساب سے آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا اگر اس نے انشورنس کی ہوئی ہے تو بس سب کچھ اس کے نام ہو رہا ہے. دس یہ کانسیپٹ میں انشورنس کا سمجھانا چاہ رہی تھی. ہاں, اس میں بس پلس پوائنٹ مجھے ایک چھوٹا سا یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے یہ ٹیسٹ سے, میں نے پہلے بھی وہ کیا تھا کہ ٹیسٹ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ مڑا یہ ویسی ٹیسٹ کروا رہے ہیں وہ, تو اب سنس وہ مانیٹری اس سے چیز نکل گئی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے لوگ تھوڑے سے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ٹیسٹ کروانا ہے, ویسے بھی میں نے پیسے تو نہیں دینے, بس کروا لو, بلڈ لے لو یا ایم آر آئی کروانا ہے ایسے. تو نہیں, آف کورس یہ جو ہے اگین آئی وڈ سے کہ وہ اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایٹ لاسٹ جو ہے سنس جب تک یہ چیزیں جو ہے ڈیولپ ہوگی اینڈ ایوری تھنگ تو اس میں تو ٹائم لگے گا, لیکن لوگ اپنی ہیلتھ کا بیسک لیول پہ خیال رکھنے کے لیے واٹ شوڈ دے ڈو؟ اپنے لیے کانشیس ہوں, کنسرن ہوں. کانشیس ان اے سینس کہ جاگے رہیں. ٹھیک ہے نا, اقبال ہے نہیں کہ ان کو جگائے اس قوم کو, مگر جاگے رہیں. اور قوم اقبال سے بھی نہیں جاگنے والی, نہیں جاگنے والی. اب جو حال ہے وہ تو بالکل جاگنے والی. ڈاکٹر گوگل کو چھوڑ دیں. ہاں پلیز, میں ریکویسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر گوگل کو چھوڑ دیں. وہ ڈائریکٹ کینسر کرواتا ہے بندے کو. تو اگر آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں, آپ کنسرن ہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اگر تو آپ کو ملتا ہے کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ بندہ, ڈاکٹر, کوئی آپ کا فرینڈ یا کوئی بھی, ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو یہ ایشوز ہیں. ایون اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کسی سے بات کریں, کسی اپنی ڈاکٹر سرکل میں یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کو لگے, جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ سمجھدار ہے اور وہ آپ کو بہتر آپشن سجیسٹ کر سکتا ہے کہ ہاں آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, کسی کے پاس جانا چاہیے. تو پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے, آپ کو بات کرنی چاہیے. اپنے مائنڈ سے نیگیٹو چیزوں کو نکال دیں کہ اگر ایڈس ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے, اگر HIV کے لے لیا یا TB کو لے لیا, یا اس کے علاوہ ہم نے یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے لیے. آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے اور اپنی ہیلتھ کے اوپر اپنے ایشو کو جائیں, ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. آپ کو کوئی چیز ان یوزول لگ رہی ہے تو ہوگی ان یوزول, مسٹ ہوگی ان یوزول, کیونکہ آج کل چھوٹی سی چیز سے کینسر بن جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہمیشہ اپنے باڈی کے چینجز کو نوٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, اور تبھی آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں.
ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगेन वही बात है कि जान है तो जहान है. बिल्कुल ठीक है, इसके बगैर जो है वो नहीं होता. सो थैंक यू सो मच तुबा. इसके बाद जो है वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट न्यूट्रिशंस एज वेल. ठीक है, कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि एक वो फिटनेस और इन सारी चीज़ों का बड़ा ज़रूरी हो गया हमारे लिए. वो आबो हवा जो है वो हमारी बदल रही है, तो उसके साथ जो है या सो वी नीड टू एडजस्ट विद दैट. सो ये एक ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. एंड बहुत सी चीज़ें, खासकर इंश्योरेंस वाली चीज़ जो है, ये इक्विटी बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम एंड स्टाफ जो है, ये हमें पता चला. एंड आई होप कि एक टाइम आए कि पब्लिक हेल्थ को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली तो ले रही है, मतलब उसके लिए सीरियस ले रही है, काम भी कर रही है, बट मोर मेरे ख्याल से इससे और भी बेहतर हो सकती है, इफेक्टिव तरीके से जो है इसको वो एड्रेस करना शुरू करें. तो थैंक यू सो मच दुबा फॉर बीइंग हियर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप कि इससे कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी आप लोगों को. एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद तुबा, शी इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल. तो अगर आपको जो है उसके हवाले से जो है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो यू कैन गेट इन टच विद हर ऑन इंस्टाग्राम. इसका जो है ब्लॉग भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड इट्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. वेलकम. एंड थैंक यू सो मच फॉर thank you so much for watching. If you like this video, do give it a like, and if you are into such content, do consider subscribing, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.